Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good morning and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? मंडे मॉर्निंग है ज़ुहैर. मंडे मॉर्निंग है बिल्कुल. और आपको कॉफी वॉफी मिल गई ना? मतलब ठीक है, जागी हुई हैं. क्या मसला है? मुश्किल से. ये वो ऐसी जॉब है जहाँ आप टुल्ला भी नहीं मार सकते. आप कहते हो यू हैव टू कम हियर. आज मैं भी यही सोच रहा था. हाँ. लेकिन मैंने कहा यार क्या करूँ, 5-5 मिनट अलार्म बढ़ता गया. हाँ. और वो लेट होता गया. कहते हैं ना when you snooze you lose. तो फिर क्या है? अच्छी बात क्या है? भाई जरूरी है हम रोज अच्छी बात बताएं. अच्छा ना बताए. कभी हम बुरी बात भी बताएं. अच्छा बुरी बात. अच्छी बात ये है कि मुस्कुराइए. अच्छा. हमेशा मुस्कुराइए. देखे नहीं रुके. बताइए. फिर आप बताइए. देखिए अच्छी बात आज की ये है that every day you should overcome one fear. तो जैसे हो ना कि आप अंधेरे से डरते हैं, तो आप रोज एक ऐसा अपना फियर को ओवरकम करने की कोशिश करें कि जी अंधेरे और उसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि लाइट तो जाती रहती है. लाइट बंद करने की जरूरत भी नहीं है. आप कभी कभी डरते खाना पकाने से, उसमें भी जबरदस्ती बिल्कुल जबरदस्ती नहीं होती, वो भी होता रहता है. बट ये है कि ओवरकम व्हेन यू ओवरकम वन फियर एट अ टाइम, आई थिंक आपके जितना भी क्लाउड होता है ना फियर्स का, वो सब खत्म हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है ना. और फिर आप नडर हो जाएंगे. नडर हो जाएंगे. तो आज का वर्ड भी नडर है. नडर है बिल्कुल. ब्रेव. आप ब्रेव हो जाएंगे और फिर आप किसी चीज से डरेंगे नहीं. सिर्फ अल्लाह का डर आपके दिल में होगा और वो बहुत जरूरी है रखना. तो अब इसी अच्छी बात के साथ हम बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ. और पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकली हुई है. रैली की शक्ल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का काफिला गाजी बरोथा में मौजूद है. बानी पीटीआई की अहलिया बुशा बीबी अलग गाड़ी में सवार हैं. सियालकोट से उमर डार और साहबजादा हामिद रजा की क़यादत में रैली निकाली गई है. पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन. मुल्तान से ज़ैन कुरैशी आमिर डोगर को गिरफ्तार किया गया. और वो तो ज़ैन कुरैशी और आमिर डोगर की सुबह में ही यानी दोपहर के वक्त में ये खबर आ गई थी कि आमिर डोगर और ज़ैन कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया. और ये बड़ी सस्पिशियस सी गिरफ्तारी भी थी जिस पर उनका ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के बाद में इसमें देखा जाएगा कि ये गिरफ्तारी कैसे हुई है, क्या ये फरमाइशी गिरफ्तारी है या नहीं है. लाहौर में भी रहनुमाओं समेत 130 से ज़ायद कारकुन को पकड़े गए हैं और पीटीआई कारकुनों ने फैज़ाबाद में पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया है. इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम अभी तक बना दी गई है. मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया. खुशाब की सूरत हाल ये है कि खुशाब में जेलुम पुल पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस में झड़प हुई है. फैसलाबाद में मुश्तल कारकुनों ने एलीट फोर्स और पुलिस में पथराव किया है. तो ये सारी सूरत हाल हम कल से ही आपको दिखा रहे हैं. जो पेशरफ्त हो रही है इसमें मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज भी किया जा रहा है और लोग टोलियों की शक्ल में निकलने की कोशिश कर रहे हैं. और मकसद उनका यही है कि इस्लामाबाद पहुंचा जाए. इस्लामाबाद में कंटेनर लगाकर कॉर्डन ऑफ किया गया. पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया. लाहौर की भी कुछ सूरत हाल यही है कि पूरे लाहौर को बंद कर दिया गया. अंदर तो आप घूम सकते हैं लेकिन लाहौर से बाहर और अंदर कोई नहीं आ सकता. नहीं, एग्जिट और एंट्री ज़रा मुश्किल है. कल भी हम देख रहे थे कि बहुत सारी प्रिपरेशन की हुई है इस्लामाबाद में पुलिस फोर्स की एंड सब. बट वही हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है. और आप देखें कि अब ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ हिकमत है. ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने जायज़ा भी लिया कि क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं. और उन्होंने फिर प्रेस टॉक भी की. उन्होंने बताया कि भाई किसी भी शरपसंद को हम अंदर दाखिल नहीं होने देंगे. और ये वाज़ेह तौर पर अहकामात है पुलिस को भी कि कोई भी अगर कोई भी शख्स अगर इस एरिया में आने की कोशिश करे तो उसको गिरफ्तार किया जाए और छोड़ा ना जाए. मुज़ाकरात से मुतालिक उन्होंने कहा कि अब ये कोई इम्कान नहीं है क्योंकि जो यानी उनका तरीक़ाकार है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं. बेलारूस के सदर आ रहे हैं और उनका एक वक्त भी आ रहा है. ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है. पहले भी एससीओ को कॉन्फ्रेंस थी तो तब एहतजाज किया गया. तो उन्होंने कहा कि इस पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के सिस्टम को इस वक्त चाहिए अमन अमान की सूरत, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. अच्छा आगे बढ़ते हैं. दूसरी टॉप स्टोरी हमारी यही कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अब ये रिएक्शंस भी आ रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के, मुस्लिम लीग नून के खासतौर पर जो कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर सवालात उठा दिए. उन्होंने पूछा कि पीटीआई अहम बैनुल अक़वामी शख्सियत की आमद के वक्त ही एहतजाज की कॉल क्यों देती है. बेलारूस के आज सदर आ रहे हैं, उसको रेफर कर रहे हैं. ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश के तहत खेला जा रहा है. खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौक़ियत दें. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एहतजाज से मुआशी जो नुकसानात हैं उनके आदाद व शुमार सामने रखे और उन्होंने कहा कि मुल्क में एहतजाज से रोज़ाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है. 190 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पर. और कल का तो हुआ ही, आज भी कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद के करीब ही हैं और अभी पहुंचे हैं काफिले, तो आज भी लग रहा है कि बंद ही होगा. और यही कहा जा रहा था कि क्या पीटीआई इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती कि ताजिर बिरादरी हो गई, बिजनेस की कम्युनिटी हो गई, कितना अफेक्ट होता है इन सारी
پریشانیوں سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو عدد و شمار کے مطابق روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. ہڑتال کے باعث برآمدات میں کمی ہو جاتی ہے اور روزانہ 26 ارب روپے کا خسارہ بھی ہوتا ہے. لاک ڈاؤن اور احتجاج سے ٹیکس وصولیوں میں کمی ہوتی ہے. احتجاج کے باعث صوبوں کو ہونے والے نقصانات اس سے الگ ہے, یعنی جو وفاقی وزیر خزانہ بتا رہے ہیں اس سے الگ صوبائی جو سطح پر نقصانات ہوتے ہیں وہ الگ ہے. تو یہ ہماری دوسری ٹاپ سٹوری. تیسری ٹاپ سٹوری ہماری ضلع کرم کی صورتحال بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے اور وہاں پر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف KPK میں حکومت میں ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت تمام ہی جو ہائرارکی ہے وہ اسلام آباد کی طرف ان کا رخ ہے, وزیر اعلیٰ کا بھی رخ ہے, تو اس پر بہت تنقید بھی ہو رہی ہے کہ کرم میں صورتحال وہاں آگ لگی ہوئی ہے, وہاں بہت کشیدہ ہو گئی ہے صورتحال. خیبر پختونخوا حکومت صوبے سے لاپتہ ہے. 3 روز میں 80 شہری قتل ہو چکے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اس پر بہت شدید تنقید کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کنسرن ہیں اور ہم کرم کی صورتحال کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. صوبائی حکومت کو اس وقت چاہیے کہ وہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال کو دیکھے اور کرم میں جا کر تمام ایڈمنسٹریشن وہاں پر فوکس کرے اور وہاں جو بھی معاملات ہیں ان کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے, وہاں پر امن کو بحال کیا جائے. گورنر خیبر پختونخوا سے صورتحال پر رپورٹ طلب کی ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اور کہا ہے کہ بدامنی کے دوران صوبائی حکومت کا خاموش تماشائی بننا دہشت گردوں کا اتحادی بننے کے مترادف ہے. امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی. تو یہ نشاندہی انہوں نے بالکل صحیح وقت پر کی کہ اس وقت فوکس ذرا اس طرف ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ وہاں پر قتل و غارت ہو رہا ہے اور بڑی صورتحال خراب. اور ہم نے پچھلے دنوں بھی کافی چیزیں کور کی ہیں اس ایریا میں, بڑے پریشانی ہے اور پریشانی. اور ایک 3-4 دن پہلے جو واقعہ نائٹ تو یہیں سے ہوا نا کہ وہ لوگوں کو مارا گیا, مسافروں کو, جب بالکل دہشت گردوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد 48 لوگ اپنی جان سے گئے اور اس کے بعد یہ فسادات پھوٹ پڑے. تو بڑی بہت ہی یہ ڈیپ روٹڈ کچھ معاملہ ہے جس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ فرقہ واریت کا بھی اس میں ایک عنصر ہے اور وہ بھی ایک دم سے فلیئر اپ ہوتا ہے جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں. اور ابھی یہ رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ جو 5 لوگ اور تھے, 6 لوگ جو کہ زخمی تھے اس واقعے میں, تو وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو بڑھتا جا رہا ہے جو اموات کا سلسلہ ہے, تو اس کو روکنا ہوگا. KPK حکومت کی یہ ذمہ داری ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے اس پر تنقید کیا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ٹاپ سٹوری ہماری یہ کہ پاک بیلاروس دوستی کا نیا دور شروع ہو گیا ہے. صدر بیلاروس کے آج اسلام آباد پہنچیں گے. سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر یہ 2 روزہ دورہ ہے بیلاروس کے صدر کا. دورے کے دوران ٹریڈ روڈ میپ پر دستخط کیے جائیں گے اور 68 رکنی وفد پاکستان کل پہنچا 68 رکنی وفد اور اس کو ویلکم کیا گیا. بیلاروسی وزیر وزراء اور سرمایہ کار اس میں شامل تھے. وفد میں محسن نقوی نے وفد کا استقبال کیا اور کہا کہ بیلاروس سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. تو وفد پہنچا تھا کل اور آج ان کے صدر پہنچیں گے. اور جیسے ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ٹریڈ کی بہت اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. سو جیو پولیٹیکلی وی آر پلیسڈ ان دا رائٹ سیکٹر, بٹ اس کو بیسٹ فور فرنٹ پہ لانا بہت ضروری ہے. بالکل, اور اس کے لیے پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ آنا بہت ضروری ہے. یہ ٹرم آئل سے کسی صورت ہم نکلیں اور معاملات کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے تو کیا یہ اچھا ہوگا, بہت بہتر صورتحال ہوگی. جی آگے. بالکل جی, آپ تھوڑی کرکٹ کی طرف, کرکٹ کی بات کریں بھائی, کیا کرنی ہے کرکٹ کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں. جی, پاکستان کو زمبابوے کے ہاتھوں پہلے 1 ڈے میں 80 رن سے شکست. اب زمبابوے نے پہلے کھیلتے ہوئے 205 رنز بنائے. رچرڈ 48 اور سکندر رضا 39 رنز بنا کر نمایاں ہوئے. سلمان علی آغا اور فیصل اکرم نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے. قومی ٹیم کی غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ آسان ہدف پہاڑ بن گیا. جی ایسے ہی ہے. 60 رنز پر 6 پلیئرز پویلین لوٹ گئے. عبداللہ شفیق 1 اور سائم ایوب 11, کامران غلام 17 رنز بنا سکے. سلمان آغا 4, حسیب اللہ بغیر کوئی رنز بنائے واپس لوٹ گئے. بارش کے باعث میچ روک دیا گیا. DLS میتھڈ کے تحت زمبابوے کامیاب ٹھہرایا گیا اور بس یہ سکندر رضا جو ہے وہ آل راؤنڈر پرفارمنس پر پلیئر آف دا میچ قرار پائے گئے. تو بھائی پورا بتا رہا تھا آپ نے, ہمارا دل جلانا تھا فینس کا ہے تھوڑا ایک ہی اس نے ایک بنایا, ہم تو نیوز بتاتے ہیں, ہمارا کام ہے نیوز بتانا, دل بھی تو جلتا ہے, stating the facts. But yes, it's been really unfortunate the way our team has performed. اب تھوڑا UK کی طرف آتے ہیں. سنو اسٹارم برٹ یونائٹڈ کنگڈم سے ٹکرا گیا. جی ہاں, انگلینڈ اینڈ اسکاٹ لینڈ میں ہیوی سنو سے لائف سسٹم سسپینڈ ہو کر رہ گیا ہے.
स्टॉर्म के जितने भी ज़ेर असर कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें 7 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवाएं चलने लगी हैं। थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन्स इलेक्ट्रिसिटी से महरूम हो गए, दरख्त गिर गए, एक शख्स हलाक भी हो गए। स्नो के बायस स्लिपरी रोड्स की वजह से अथॉरिटीज़ ने सिटीजन्स को ये भी कहा है कि अननेसेसरी ट्रैवल से रोक दिया जाए और मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि नेक्स्ट सेवरल डेज़ तक कोल्ड वेदर बरकरार रहेगा। तो जी यूके में जितने भी लोग और बहुत सारे लोग रहते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ख्याल रखें और ऐसे वेदर में जहाँ गवर्नमेंट भी उनको ये एडवाइस दे रही है कि जी अपने घरों में रहें, बहुत ज़रूरी है वो एडवाइस को लें। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई और अब सबसे पहले हम क्रिकेट की बात करते हैं। अब आपने इतनी खबर दे दी है डिटेल में, हाँ। और मैं आपको रोकता रहा कि भाई नहीं बताएं, बस ठीक है, एक ने 1 रन बनाया, दूसरे ने 5 रन बनाया, कोई बात नहीं होगा, लेकिन आपने कहा नहीं हम पूरी खबर देंगे, जगाऊंगी लोगों को। अच्छा, तो जनाब हुआ यही कि पाकिस्तान पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत तो ये शिकस्त हुई है, लेकिन शिकस्त बिल्कुल एविडेंट थी, सामने थी, इट वाज ऑन द कार्ड्स। यस, 60 रन पर जब पाकिस्तान की सारी विकेट्स गिर गई, 6 विकेट्स गिर गई, तो फिर क्या रह गया? 205 रन कैसे चेज होते? तो खैर ये हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल। और याया हुसैनी से जरा बात करते हैं इस शिकस्त पर। याया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम और सरवत, आप लोग उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ऐसा लगा कि वो पुराने जमाने में होता था ना, खत लिखते थे अस्सलाम वालेकुम, यही करते हैं और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अच्छा याया, ये बताइए क्या वजूहात लग रही हैं? आई मीन आई नो हम आपको बहुत इसी तरह तंग करते रहते हैं, डाइसेक्ट करें, आज भी ये मैच को जरा डाइसेक्ट तो करें। अच्छा सरवत, आप थोड़ी सी हैरान हैं और बहुत ही मुश्किल उर्दू में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल उर्दू आपके साथ ज़ुहैब भी बोलते हैं, तो आपको ज्यादा अंगुश्ते बदंदा होने की जरूरत नहीं है कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया है। बात दरअसल ये है कि आखिरी 3 बैनुल अक़वामी मैचों में, जिसको आप इंटरनेशनल मैच कहती है, हैट्रिक कर ली है जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराने की। सही बात है। हम लास्ट वनडे इंटरनेशनल खेले थे पिंडी में 3 नवंबर 2020 को अंडर कैप्टनसी बाबर आजम, और वो मैच टाई हुआ था और उस मैच में सुपर ओवर में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था। फिर लास्ट T20 हम जिम्बाब्वे से खेले थे पर्थ में 2022 वर्ल्ड कप में, उसमें जिम्बाब्वे ने आपको हराया था, और अब जिम्बाब्वे ने आपको DLS डकवर्थ लुइस कानून के मुताबिक 80 रन से हरा दिया है बुलावायो में 3-1 मैचों की सीरीज के पहले मैच में। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रही है, नए खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हैं। इस सीरीज में बाबर, शाहीन, नसीम को आपने बाहर बैठाया हुआ है, बट जो कल की परफॉर्मेंस है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कप्तानी रिजवान की, उसके साथ साथ जिस तरह आपने खुलासा किया कि हमारे बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदारी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कहूंगा, गलत शॉट सिलेक्शन, और एक मरहले पर जिम्बाब्वे के 125 for 7 थे और वहां से हमने 205 करा दिए, और यही सबसे बड़ी हमारी गलती थी। और वो कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। जब 125 पर आपने 7 आउट कर दिए थे, तो वहां पर आपने ब्लंडर किया, वहां पर आपने उनके 90 नंबर के बैट्समैन से जो है रिचर्ड से 48 करवा दिए, और यही आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन बहरहाल एक्सेप्टेबल तो नहीं है ये नाकामी। और ये बताएं, विकेट को क्या आपने असेस किया? विकेट थी ये 205 की, 205 भी बहुत इजी लग रहा था हमें तो कि ये पाकिस्तान टीम चेज कर लेगी। ठीक है, चले बॉलर्स ने एक मौका गवाया, लेकिन इतना बड़ा कोई टोटल तो नहीं था, टारगेट तो नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं, अगर आप एक स्कोर कार्ड को देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इतना बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन जो हमारे जो 2 फ्रंट लाइन बॉलर थे, मोहम्मद हसनैन और उसके साथ हामिद जमाल, उन्होंने कल अपने जो ओवर्स थे उसमें 85 रन किए। ऑन द अदर साइड अगर मैं जिम्बाब्वे की बात करता हूं तो मूसा रब्बानी और रिचर्ड ने जो है वो अपने पहले ओवर्स में कुछ मेरे ख्याल 25 रन भी नहीं किए, और हमारे बैट्समैनों ने तो ऐसे कर रहे थे कि बिरयानी की देख खुली हुई है ड्रेसिंग रूम में, एक आ रहा था दूसरा जा रहा था कि अगर जरा सी उसने देर कर दी तो वो बिरयानी जो है वो देख से खत्म हो जाएगी। तो बहुत जल्दी कर रहे थे हमारे बैट्समैन, और थोड़ा सा मैंने आपसे कहा ना कि तामुल करना होगा। यहाँ यही जल्दी क्यों? अब देखें, आप स्कोर कार्ड 11 रन बना के साइम अयूब आउट हो गए,
پھر اس کے بعد 1 رن بہت عبداللہ برے، شفیق نے، بہت 17 رن کامران، یعنی 20 کے اس میں فگر میں گئے ہی نہیں ہے، 0 سلمان علی آغا 4، تو کوئی چھکا 20 اوور میں نہیں مارا انہوں نے. تو یہ کون سا طریقہ ہے بیٹنگ کا، کون سا اسٹائل؟ اور یاد ہے آپ کہہ رہے تھے ابھی زمبابوے سے تو ہم جیت ہی جائیں گے، اپنے بچے کھلا دیں گے تو جیت جائیں گے. تو مطلب یہ کون سا طریقہ ہے کھیلنے کا؟ 30 سال پرانا ہے، 40 سال پرانا ہے، کوئی تو بتائے ہمیں اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ موٹے کو دیکھ کے ڈرنا نہیں چاہیے اور پتلے کو دیکھ کے لڑنا نہیں چاہیے. جو آپ نے بات کی ہے نا کہ زمبابوے کو تو ہم ہرا ہی دیں گے، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. زمبابوے اچھی ٹیم ہے ہوم گراؤنڈ کے اوپر، اور پچ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ڈبل پیس پچ تھی اور تھوڑا بیٹنگ کرنا اس کے اوپر آسان نہیں تھا، اور 205 زیادہ رن آپ نے کرا دیے تھے. اور سیکھنا ہوگا آپ کو اپنی غلطیوں سے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان نوجوان کھلاڑیوں کو موقع ملا ہے پاکستان سے کھیلنے کا، ان کو اپنی جگہ کو سیمنٹ کرنا چاہیے، ان کو ملنے والے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اگر یہ اس طرح کھیلیں گے تو پھر کسی اور کو موقع ملے گا، ان کو مواقع نہیں ملیں گے. تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، ان کھلاڑیوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور پھر رضوان، ان کے لیے کپتانی پاکستان کی شاید نہیں ہو، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کیا بھارت میں کوئی نرسری کوئی اور ہے، یہ لوگ کوئی اور بھارتی بیٹسمنز کوئی اور پانی پیتے ہیں، کوئی اور ان کی ڈائٹ ہے، کوئی اور کوچنگ ہے کیا مسئلہ؟ وہ سنجو سیمسن ہے اور تلک ورما ہے، یعنی 10-20 میں لڑکے ایسے نام لے سکتا ہوں جو کہ سینئرز کو ہٹا کے ان کو کھلایا جائے، وہ فوراً ایکسپیرینس پلیئر کی طرح کھیلیں گے. ہمارے پاس یہ سسٹم ہی نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے. دیکھیے زہیب، آپ کو تھوڑا تحمل کا مظاہرہ اس لیے میں نے بار بار یہ بات کی ہے، کرنا پڑے گا، کیونکہ پچھلے 4-5 سالوں سے ہو یہ رہا تھا کہ بس ایک مخصوص بنچ آف پلیئر یا گروپ کے لڑکے کھیل رہے تھے، اور اگر کوئی گروپ میں آ بھی جاتا تھا تو وہ باہر ہی بیٹھا رہتا تھا، اس کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا تھا. اب آپ کھلاڑیوں کو موقع تو دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آتے ہی چھکے چوکے مارنے لگے گلین میکسویل کی طرح، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ابھی آپ نے عرفان خان نیازی کو آسٹریلیا کے ٹور پہ پورا بھرپور موقع دیا، 3 ون ڈے کھلائے، 3 T20 کھلائے، کل بھی وہ کوئی ڈیلیوری نہیں دے سکے. تو یہاں پر آپ نئے کھلاڑیوں کو موقع تو دے رہے ہیں، لیکن نئے کھلاڑیوں کو بھی اپنی ذمہ داری کو اون کرنا پڑے گا. بین الاقوامی کرکٹ میں وہ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ میں اس نمبر پہ کھیلتا تھا. جہاں جب جیسے آپ کو موقع ملے آپ کو پرفارمنس دینی ہوگی، کیونکہ یہ بین الاقوامی کرکٹ ہے. بین الاقوامی کرکٹ میں اگر آپ ڈیلیوری نہیں دیں گے، اگر آپ اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے، تو پھر آپ کو باہر بیٹھنا پڑے گا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سیریز میں آپ نے بابر اعظم کو بٹھایا، آپ نے نسیم شاہ کو بٹھایا، آپ نے شاہین شاہ آفریدی کو بٹھایا، تو اب ان کی جگہ جن لڑکوں کو آپ لے کر آئے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر کو، ان کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. ان کو لیکن یا رضوان کو 3 میچز ہو چکے ہیں، ان کی پھر بھی کارکردگی ایسی نظر نہیں آ رہی. 43 پہ ان بالوں پر 19 رن تھے ان کے. نہیں، بجا فرمایا آپ نے. وہ کہتے ہیں نا کہ کپتان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، کپتان کو سب سے آگے کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل ٹیم سلیکشن بھی ٹھیک نہیں تھی. کل آپ نے سیکنڈ وکٹ کیپر بھی ٹیم میں کھلا دیا حسیب اللہ کی شکل میں. دیکھیے، یا تو حسیب اللہ وکٹ کیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، رضوان ایز اے بیٹسمین کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اور بھی آپشن موجود تھے، آپ کو ان آپشنز کے اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ اگر آدھا تیتر آدھا بٹیر کھلائیں گے تو پھر اسی طرح کے نتائج کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. آپ صحیح جگہ پر غلط فیصلے کریں گے. آپ اگر کسی کو کھلا کر اس کے نمبر پر موقع نہیں دیں گے تو پھر ایکسکیوز بنتا نہیں ہے. تو کل آپ نے جو ہے وہ ٹیم سلیکشن بھی آپ کی ٹھیک نہیں تھی. طیب طاہر کی کل ٹیم میں جگہ بنتی تھی، آپ نے ان کو کھیلنے کا موقع فراہم نہیں کیا. کل آپ نے جو ہے وہ 3 وکٹیں حاصل کی آغا سلمان سے، 3 فیصل اکرم نے آؤٹ کیے. آن دا ادر سائڈ اگر میں بات کرتا ہوں تو ہمارے بیٹسمین جو تھے وہ سکندر رضا کے سامنے بالکل بے بسی کی تصویر بنے مطلب ہوئے یہ تھے. کانٹے کی سیریز ہونے والی ہے پھر اس کا مطلب اب یہ کہ کانٹے کی سیریز ہے. ہم حسیب کی بھی بات کر رہے تھے. نصیب کی بھی ہم نے بات کی، آپ نے بات کی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سیریز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور دعائیں جیسے ہم کرتے رہنا پڑے گا، تبھی جیت پائے گا پاکستان. کانٹے والی سیریز ہے. وہ سجاد علی کا گانا اب آپ کو سننا پڑے گا، دعا کرو کھڈے میں جا کر ہاتھ اٹھا کر. اور دیکھیے ہماری کرکٹ تو ایسی چلتی ہے، ہماری ٹیم گراؤنڈ میں کھیل رہی ہوتی ہے، لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، مصلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو بس چل گئے تو چاند تک چلے جائیں گے، ورنہ شام. اچھا ایک اور چیز یہ آیا، دیکھیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے کہا ری بلڈنگ کے فیز میں ہے، تو کوئی پلان کے تحت ہونا چاہیے نا. یہ اب چیمپئنز ٹرافی آپ کے سر پر کھڑی ہے، آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نئے پلیئرز کو چانس دیں ریپلیسمنٹ کو، لیکن ایک ٹیم کا خاکہ تو بنائے نا کہ جو پلیئرز کھیلنے ہیں وہ اب کنسسٹنٹلی تھوڑا انہیں میچز دیں تاکہ وہ سیٹل ہو جائیں.
لیکن یہاں پہ نئے پلیئرز کھیلیں گے, ایک دم سے چیمپئنز ٹرافی میں سینئر پلیئرز آ جائیں گے, یہ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے زہر, میں پھر بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ دیگ سے کھیر نکالیں گے, گرم گرم اگر کھائیں گے تو جل جائے گی, آپ کو پھونک کر کھانا ہوگا. آپ کو جو ہے وہ بھاگتے ہوئے آ کر اچانک پانی کا گلاس منہ پر نہیں لگانا ہوگا. تو یہاں پر آپ کو ان لڑکوں کو موقع دینا پڑے گا, تو نتائج کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا پڑے گا. مرضی کے آپ کے نتائج نہیں آئیں گے, لیکن پھر میں نے آپ کو وہی بولا, اگر آپ لڑ کر ہاریں گے, اگر آپ مقابلہ کر کے ہاریں گے تو کسی کو برا نہیں لگے گا. لیکن زمبابوے سے آپ 60 رن پہ 6 آؤٹ کروا دیں گے, 125 سے ان کے جو ہے 205 کروا دیں گے, تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, یہ غلطیاں ہیں, یہ بلنڈرز ہیں, اور ان بلنڈرز کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اور پھر دوبارہ سے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. وہی بابر اعظم, وہی نسیم شاہ, وہی شاہین شاہ آفریدی, ان کو آپ نے موقع دیا ہے, تو اگر یہ کھلاڑی اچھا پرفارم نہیں کریں گے. یایا یہ بتائیے گا کہ چیمپئنز ٹرافی کی کیا اس وقت رپورٹ مل رہی ہے ہمیں, کچھ خبریں ہیں, کوئی اپڈیٹ ہے ادھر سے تو وہ بتائیے. دیکھیے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے چند دن جو ہے اہمیت کے حامل ہوں گے, کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے اس کا وہ حال ہے, وہ جو آپ ریسلنگ رنگ میں دیکھتے ہیں نا, کہ ایک ریسلر بہت بری طریقے سے پٹ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے سر کو جو ہے ہاتھوں کے نیچے دبا لیتا ہے اور بس اس کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا یہی حال ہے. ایک طرف پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, دوسری طرف BCCI ہے, اور بیچ میں سینڈوچ بن گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل. ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, لیکن ابھی تک جو پروگرس ہے, جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی چیمپئنز ٹرافی, پاکستان تو ہو نہ ہو ایڈورٹائزرز ہیں وہ جو اسپانسرز بڑے پھنسے ہوئے ہیں, انہوں نے پنچ صحیح کے مارے. پاکستان تو ٹھیک ہے. اچھا یایا مجھے بتائیں کہ ہائیبرڈ ماڈل کی طرف ہم جا سکتے ہیں, یہ پریکٹیکل بات ہے اور پاکستان کو اسی پر آنا ہوگا, یہ کوئی چانس ہے؟ دیکھیے زہر, میں اس بارے میں زیادہ کچھ بات کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن میں صرف اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ٹائم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے. کہ پاکستان کرکٹ بورڈ مستقبل میں کیا ہوگا اس حوالے سے جو ہے ایک لائن ڈرا کر دے. اچھا ایک چیز کرتے ہیں یایا, آپ ایسا کریں, اگر پین پیپر ہے نا لکھ دیں آپ, اور وہ جو بھی آپ لکھیں, اور جب یہ فیصلہ ہو یا نہ ہو تو پھر آپ ہمارے شو پر جب آئیں تو دکھا دیجیے گا, میں نے بھی لکھ دیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کریں ایسا. یایا کچھ نہیں بول رہے. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ نہیں لکھیں نا یایا, لکھیں, میں بھی لکھ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بینگ کا جرنلسٹ بہت ساری چیزوں کا ہم کو پتا ہوتا ہے کہ جو دیوار کے اس طرف ہونے والی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا تو ہم اس کے حوالے سے بولنے سے جو ہے وہ ہچکچاتے ہیں. چلے ایسی گیس لگا دے, ایسی گیس لکھ دے, تب مزہ آئے گا نا. پھر جب آپ کبھی آئیں گے اور ICC کا ایونٹ ہو رہا ہوگا اور جس بھی طریقے سے ہو رہا ہوگا تو پھر میں بھی دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیے میں نے لکھا تھا, اور آپ دکھائیے گا کیا لکھا. صحیح ہے. اچھا چلے میں آپ کی آسانی کر دیتا ہوں, میں آپ کی آسانی کر دیتا ہوں, اور میں صرف آپ کو ایک جملے میں جواب دے دیتا ہوں, ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 ضرور ہو. ضرور ہو گیا, بس ٹھیک ہے, سمجھ گیا. تھینک یو جی یایا حسینی, آپ نے وقت دیا, بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے. یایا جو ہے وہ ہمارا شو کا ایک حصہ ہے. زبردست جی, ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اب ہم بڑی تشویشناک جو حالات کرم میں ہو رہے ہیں, پارا چنار میں ہو رہے ہیں, اس کی ہم بات کریں گے, اور سیکیورٹی سے متعلق کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, وہاں کی حکومت, صوبائی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے, سیکیورٹی فورسز کو کیا چیلنجز وہاں پر درپیش ہیں, اس سے پر بات ہوگی. خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں کشیدگی نے شدت اختیار کر لی ہے. 2 گروپس میں جھڑپوں میں مزید 12 افراد جہاں بحق ہو گئے. تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں جمعرات کو گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ کی گئی, اور اس میں 40 سے زائد شہریوں کی موت کی خبر آئی, یعنی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے بعد جمعے سے قبائل کے مابین جھڑپوں میں اب تک مزید 30 افراد کی جانیں جا چکی ہیں اور متعدد زخمی ہیں. پولیس کا یہ بتانا ہے کہ لوئر کرم کے دیہات جو ہیں, مختلف دیہات ہیں, ان میں بازار کو بھی جلایا گیا ہے, لوٹ مار کے واقعات بھی ہوئے ہیں, اور 24 گھنٹے میں جھڑپوں کے دوران جاں بحق افراد کی تعداد 30 ہو گئی ہے. تو یہ جو ایک ڈیولپنگ سٹوری اور بڑی ایک تشویشناک خبر ہے پورے پاکستان کے لیے, اس پر ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ذرا جانتے ہیں صورتحال. جی السلام علیکم بابر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. پارا چنار میں یہ واقعی 2 گروپوں کی لڑائی ہے یا اس میں بیرونی عناصر ملوث
کہ ملوث ہونے کا خدشہ ہے؟ جی دیکھیں، پاڑا چنار کی ہسٹری یہ ہے کہ یہاں پر سیکٹیرین کلیشز ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. یہ بڑی پرانی ہسٹری انفارچونیٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اسٹیٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے. ماضی میں جب بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں تو جرگا اس کو بلا کے, چونکہ اس وقت یہ بہت عرصے تک ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ فاٹا فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز تھا, گورنر کا بیچ میں رول ہوتا تھا, قبائلی مائدین کا, جرگا اس کا. ابھی انفارچونیٹ یہ ہوا ہے کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے بالکل اپنا رول ادا نہیں کر رہی, کیونکہ ابھی فاٹا کا سٹیٹس وہ سٹیٹس نہیں ہے. یہ مرج ڈسٹرکٹس ہیں, یہ بھی کے پی کے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور کہ وہاں پر جا کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرے. جس طریقے سے پہلے جرگاز کو لوکل مائدین کو انوالو کرتے تھے, ان کو انوالو کر کے یہاں پر فوری طور پر فائر بندی ہونی چاہیے. اتنی بے گناہ قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اتنے دنوں سے. اوور 50 لوگ ابھی لیٹسٹ انسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے, اور یہ کوئی اس کو ٹپکل آپ کوئی وہ دہشت گردی کے واقعات یا ٹیررزم نہیں کہہ سکتے. اس کی ہم سب کو پتہ ہے کہ ہسٹری ہے پاڑا چنار میں. ابھی جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ اس پہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے یا نہیں ملوث, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کی چونکہ کمی نہیں ہے, اور آلریڈی ہمارے کے پی کے جتنے بھی یہ ایکس فاٹا کے ایریاز ہیں ان میں ایک شورش کی صورتحال ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں بیرونی ہاتھ کا بیچ میں انڈائریکٹلی آ جانا کوئی اس طریقے سے اچنبے کی بات نہیں ہے. یقیناً اس طرح کے ایلیمنٹس بھی انوالو ہو سکتے ہیں, بٹ پرائمریلی یہ سیکٹیرین ایشو ہے, اور اس میں کچھ ایریاز کا ہے, کچھ ان کی باؤنڈریز کا ہے, سینسٹیو معاملات ہیں. مگر ماضی میں ان چیزوں کو, ان واقعات کو کنٹرول کیا جاتا رہا ہے, اور جیسے میں نے کہا اس کا طریقہ وہی ہے کہ ہسٹوریکلی جو اس علاقے میں جرگاز ہیں ان کو بیچ میں فوری طور پہ کنوین کر کے اور گورنمنٹ کو فرنٹ فٹ پہ آ کے انوالو ہو کے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. بدقسمتی سے یہ بیسک رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور وہاں کے وزیر اعلیٰ کی ہے, بٹ وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہیں, ان کی شاید اس طرح توجہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ واقعات پچھلے چند دنوں سے میں بہت اضافہ ہو چکے ہیں. امید کی جانی چاہیے کہ تمام ذمہ داران جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں گے, اور اس سچویشن کی سنگینی کو جانتے ہوئے فوری طور پر وہاں پر جنگ بندی کی, فائر بندی کی کوشش کی جائے گی, تاکہ حالات معمول پر آ سکیں اور علاقے میں امن بحال ہو سکے. جی اچھا بابر صاحب, یہ کہیے گا کہ ویسے ہی ابھی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ ڈسکس ہوئے معاملات سیکیورٹی کے, اور ویسے ہی ایک دہشت گردی کی لہر بھی ہے. یہ اس علاقے کی ہم بات کریں تو اس کا ٹرین, اس کا محل وقوع جو ہے, آپ ایک ہی روڈ ہے جہاں سے وہ جاتے ہیں, تو کیا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کوارڈینیشن خیبر پختونخوا حکومت کی اس طریقے سے نہیں ہے؟ کیوں اس علاقے کو, اس روڈ کو سیکیور نہیں کیا جا سکتا؟ اس میں پرابلمز کیا ہیں؟ کیونکہ اتنا بڑا جانی نقصان ہو گیا, اور اس سے پہلے بھی واقعہ جیسے آپ نے کہا ہوتے رہے, اور ہسٹوریکلی یہ بالکل صحیح بات ہے. جی بالکل کوارڈینیشن کی کمی ہے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے, جہاں پر فوج کا, ایف سی کا اور وفاق کے زیر کنٹرول قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تعلق ہے, وہ تو اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں, وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, گورنر سیکریٹریٹ سے بھی کوشش ہو رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کوشش کر رہے ہیں, بٹ جن کی رسپانسبلٹی ہے, جن کی ذمہ داری ہے, جن کو اونرشپ لینی چاہیے, وہ اس طریقے سے انوالو نہیں ہو پا رہے. وہاں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ایم پی ایس بھی وہاں سے ہیں, پہلے ایم پی ایس نہیں ہوتے تھے, ایم پی ایس بھی ہیں, ایم این اے وہاں کے ایم این اے کی, اگر آپ اس سے پہلے کچھ پچھلے مہینے جو واقعہ تو وہاں کے جو ایم این اے ان کے اپنے خدشات ہیں, وہ بھی انہی شکایات کا اظہار کر رہے تھے کہ صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری اس طریقے سے پوری نہیں کر رہی. تو اگر کوارڈینیشن ہوگی تو سچویشن ٹھیک ہو سکتی ہے. اس علاقے میں, یعنی اس علاقے میں ٹھیک ہے, ایک تو ملک کے پی کے میں بھی, بلوچستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد کارروائیاں ہوتی ہیں, پریمپٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن کیونکہ اس علاقے کی ہسٹری رہی ہے, تو کیا, یعنی سوال میرا یہی ہے کہ اس ایریا کو چیک پوسٹ بنا دی جائے, وہاں پر ڈپیوٹ کر دیا جائے وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو پرماننٹلی, تاکہ جو جن کی آمد و رفت ہے وہ تو اسموتھ ہو نا, یعنی ان کی جانے نہ جائیں. تو اس میں پرابلم کہاں پر آ رہی ہے, یہ ذرا بتائیے. جی پرابلم بڑی, دیکھیں ایک پرائمری روڈ ایک ہی ہے جو مین روڈ ہے, باقی چھوٹے راستے ہیں جن پہ بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتے, لوگ پیدل جاتے ہیں یا چھوٹی گاڑیاں, بٹ چونکہ ایک روڈ ہے وہ گزر کر جاتی ہے. یعنی آئیڈینٹیفائڈ ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئیڈینٹیفائڈ ایک روٹ ہے یہاں, بس آپ نے اگر سیکیورٹی بڑھا دی ہے تو اس کو آپ سیکیور کر سکتے ہیں, یا پھر بڑا پرابلم ہے اس میں, آپ بتائیے اور وضاحت کیجیے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک روڈ کے ایک انچ کو آپ سیکیور نہیں کر سکتے, چیک پوسٹ تو وہاں پر لگی ہوئی ہیں, بٹ چونکہ وہ روڈ ہے وہاں سے گزر کے ہنگو سے آگے سے ٹال سے پاڑا چنار میں جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس روڈ میں جب ہنگو ٹال سے گزرتی ہے تو
تو جو لوور کورم ہے اس میں ایک سیٹ کے لوگ رہتے ہیں, وہ گزر کے سارے اپر کورم میں جاتے ہیں. تو وہاں پر راستے میں گھات لگا کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, پھر وہ سارے کے سارے واقعات روڈ پہ نہیں ہوتے, وہ واقعات روڈ سے چھوٹی روڈز کے اوپر بھی ہوتے ہیں چونکہ آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں. روڈ کے اوپر تو ایک واقعہ ہو گیا اور اس کا پھر ریاکشن آ گیا. ایف سی اور فوج کوشش کر رہی ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ صرف اس روڈ کی حفاظت پہ مامور نہیں ہے, پورے کے پورے ہمارے کرم میں اور ساؤتھ نارتھ. جیسے سروت نے کہا بابر صاحب کہ بیرونی ہاتھ دیکھیں, وہ جو ہم اس کی محل وقوع کی بات کریں, افغانستان کا بھی اس میں پھر یعنی وہ علاقہ بھی سارا لگتا ہے نا اس میں, تو وہاں سے بھی کیونکہ کراس بارڈر ٹیررزم, افغانستان کی طرف سے دہشت گردوں کا آنا, حکومت نے بارہا اس بارے میں سوالات بھی اٹھائے, افغان حکومت سے کہا ہے کہ بھائی آپ یہ روکیں ان لوگوں کو, تو اس لیے یہ معاملہ مزید کمپلیکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے بالکل کمپلیکس ہو جاتا ہے, بیکاز افغانستان میں جو لوگ ہیں وہ ایک پرٹیکولر سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں پرائمریلی. ان کی طرف سے انٹرفیئرنس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں کہہ سکیں کہ یہ نہیں ہوتی, ماضی میں ہوتی رہی ہے. بٹ ماضی میں گورنمنٹ افغانستان کی شاید کسی سٹیج کے اوپر آ کے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں. ابھی ویسے بھی آپ کو بتائیے گورنمنٹ افغانستان کی جو ہے بارہا ہمارے کہنے کے بتانے کے باوجود بھی وہ اعلیٰ سے دار اندازی کو نہیں روک رہی. تو اس علاقے میں وہاں سے لوگوں کا آ کے یہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تاکہ یہاں پر ایک تشدد کی اور انتشار کی ایک ہوا کو مزید طول دیا جائے, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. میں آپ کے پاس اتفاق کرتا ہوں, ایلیمنٹ بالکل موجود ہے, فورن ایلیمنٹس بھی اس میں موجود ہیں, ان کا اپنا ایک کردار ہے اور اس طرح کے مواقع کے اوپر وہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بٹ ہمارے اینڈ پہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ تو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے, صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پرائیورٹی کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے. امیڈیٹ لوگوں کو انگیج کر کے سیز فائر کرنا چاہیے تاکہ حالات ٹھیک ہو. اور آپ دیکھیں اپنے طور پہ انہوں نے ڈیڈ باڈیز کو اور زخمیوں کو ویکیوٹ کرنے کے لیے ایک ہفتے کے سیز فائر کی ہے. اگر یہ سیز فائر ہو سکتی ہے تو پرماننٹ سیز فائر بھی ہو سکتی ہے, ماضی میں ہوتی رہی. وہی آپ کو میں نے کہا کہ بیٹر کوارڈینیشن کی ضرورت ہے, اس میں بیسک رسپانسبلٹی جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی ہے کہ ان کی اونرشپ ہے وہ آگے آئے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ اور سیکورٹی فورس کے ساتھ مل کے نہ صرف اس روڈ کو سیکیور کیا جائے بٹ پرماننٹ بیسس کے اوپر اس مسئلے کا حل. اچھا بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ واقعے کے بعد کے رسپانس کیا رہے ہیں ابھی تک؟ واقعے کے رسپانس ابھی تک تو فائر فائٹنگ کے رسپانسز رہے ہیں. وہاں پر جو سیکورٹی فورسز ان کی کوشش اب تک یہ رہی ہے کہ دونوں فریقوں کو ایٹ بے رکھا جائے, قریب بنانے دیا جائے اور ایک ڈیٹیرنس اس علاقے میں ہو, کیجولٹیز کو ویکیوٹ کیا جائے. اس طرح کی کوششیں تو جاری ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک ہفتے کا ٹروس اور سیز فائر وہاں پر, بٹ یہ ٹروس اور سیز فائر پرماننٹ نہیں ہے. میں نے جیسے کہا کہ زیادہ انگیج کمیونٹیز کو کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جانا چاہیے. ادروائز تو آئے روز کس طرح کے حکاموں سے ملک بدنام ہوتا ہے, لوگوں کی جانیں ضائع جاتی ہیں اور ادروائز جو ان علاقوں میں ایک شورش ہے اس کو ہوا ملتی ہے تو بڑا سیریس ایشو ہے سیکٹیرین, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ اس طرح کے مواقع حالات میں پھر سیکٹیرین ایشو کو آگے مزید ہوا دینے کے لیے دوسرے بہت سارے ایلیمنٹس بیچ میں آ جاتے ہیں جو آلریڈی دہشت گردی کا خطرہ بھی افغانستان کی طرف سے ان کا آنا اور انٹرفیئر کرنا یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ تجزیہ کار تھے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بالکل, اور دیکھیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک تو سیکٹیرین تو معاملہ ہے, یہ اوور دی ایئرز یہ چلتا آ رہا ہے, لیکن دہشت گردی کا امکان بھی وہ خارج از امکان نہیں ہے کیونکہ جو اس کا محل وقوع ہے علاقے کا وہاں پر دہشت گردی کے واقعات بھی. اور وہ جو رسپانس کے آپ نے سوال کیا نا, رسپانس سے متعلق بہت زیادہ تشویش اور شکوک و شبہات ہیں کہ صوبائی حکومت کی طرف یہاں فورن ایلیمنٹ بھی ہے اور صوبائی حکومت جیسے وہاں پر رش کرنا چاہیے تھا اور وہاں پر آلریڈی صورتحال ایسی بنی رہتی ہے, تو وہاں پر کوارڈینیشن اور کوآپریشن اور پھر سیکیورٹی اداروں سے کوآپریشن صوبائی حکومت کا وہ آئیڈیل نہیں ہے, جس کی وجہ سے موقع مل جاتا ہے دہشت گردوں کو بھی اس طرح کی کارروائیاں کرنے کا. بالکل جی, اب چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, واپس آ کے بات کریں گے اپنے پیارے اوورسیز پاکستانیوں سے. کہیں مت جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, دس از آور ٹائم چیک فار سم ٹی اور ٹائم چیک پہلے ہو گیا, ارلی ہو گیا کچھ. یہ کیوں 10 o'clock کے بعد ہوتا ہے بس 10 o'clock. اچھا, جب چاہے جو چاہے آپ, جب چاہے آپ. آئی تھنک یہ 15 منٹ ہوتے ہیں, 15 منٹ ہوتے ہیں جی, گریس ٹائم. اب جی ہم بات کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے جو ملک سے دور ہیں لیکن دلوں کے قریب ہیں اور ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. بالکل, اوورسیز پاکستانی سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے.
جی تو ناظرین محمد تنزیل الرحمان نے ہمیں سڈنی سے جوائن کیا ہے, ان سے گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کے کیا حالات چل رہے ہیں. السلام علیکم تنزیل, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب یہ میرا فیوریٹ کویسچن ہے, جب آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ وعلیکم السلام. ایکچولی آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. یہ آف کورس ہم پاکستان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں بیکاز ملک تو اپنا ملک ہوتا ہے. اور ریسنٹلی ابھی جب T20 میچ ہوا تھا تو آلموسٹ 32,000 کراؤڈ آیا تھا میچ دیکھنے, جس میں سے سم تھنگ اراؤنڈ 23-24,000 پاکستانی تھا. جب ہم اندر گئے پورے گراؤنڈ میں اسٹیڈیم میں صرف پاکستانی فلیگز اور شرٹس اور بہت اچھا ایٹماسفیئر. تو آف کورس آلویز پاکستان. اور یہ بتائیں پاکستان سے کب جانا ہوا؟ تقریباً 1.5 برس سے آپ آسٹریلیا میں ہیں. چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ملک اور کن حالات میں کیا, یہ بھی بتائیں. سب سے جب میں نے گریجویٹ ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہاں پہ ینگسٹرز کو اتنی اچھی اپارچونیٹی نہیں مل رہی تھی انفارچونیٹلی. تو اس کے علاوہ پھر اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اب موو کرتا ہوں. اور پھر میں نے ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹرائی کیا. تو آسٹریلیا میں مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میری لک اچھی تھی کہ میں آسٹریلیا میں مجھے ویزا مل گیا, پھر میں ادھر ہو گیا. اور پھر جب میں یہاں موو ہوا تو پھر میں نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں ڈفرینٹ تھی, لائک آپ کی لائف بہت زیادہ چینج بھی ہو جاتی ہے. تو تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ, اس وقت کام بھی کر رہے ہیں, انفلیشن بھی بہت زیادہ. سوری, تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں وہاں؟ جی بالکل, میں یہاں پہ ماسٹرز کر رہا ہوں اس وقت سوشل ورک میں, اور ساتھ کے ساتھ ہی میں پارٹ ٹائم کام بھی کر رہا ہوں بیکاز یو نو ابراڈ میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا, آپ کو کچھ نہ کچھ ساتھ اپنے کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ میں جاب بھی کر رہا ہوں. تنزیل یہ بتائیے, سوشل ورک اسپیشلی پاکستان میں بہت سارے انبلیویبل آرگنائزیشنز ہیں جو کرتی ہیں, تو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے ان دا نیئر فیوچر؟ ان فیوچر دیکھیں, اگر مجھے اپارچونیٹی ملی کہ میں پاکستان اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہوں تو میں ڈیفینیٹلی یہاں سے بیٹھ کے ضرور کرنا چاہوں گا. کہ میرے پاس کوئی بھی ایسا ریسورس آ گیا یا کوئی بھی مجھے ایسا کنیکشن ملے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہوں تو میں بالکل کرنا چاہوں. اور پاکستان واپس آنے کا کیا ارادہ ہے؟ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں گا. پاکستان واپس آنے کا کیا ارادہ ہے؟ تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی. اچھا, فار ناؤ تو ابھی میرا کوئی ارادہ ایسا ہے نہیں. فار نیکسٹ کپل آف ایئرس بیکاز میں ٹوٹلی اپنا فوکس کیا ہوا میں نے اسٹڈیز پہ. اور ملک کی یاد کتنی آتی ہے آپ کو؟ کیا کراچی سے آپ کا تعلق؟ جی بالکل, میرا تعلق کراچی سے ہے. اور نائٹ کرکٹ یاد آتی ہے, ٹیپ بال کرکٹ یاد آتی ہے, دوستوں کے ساتھ نکلے, کرکٹ کھیلی, پھر حلوہ پوری کھایا, وہ ساری ایکٹیویٹیز؟ بہت زیادہ یقین کریں, کیونکہ میں نے تو کرکٹ پاکستان میں کھیلی بھی ہے, لائک کلب لیول پہ بھی کھیلی ہے میں نے. تو کرکٹ کا تو میں بہت بے انتہا شوقین بھی ہوں. اور وہ یہ چیز بہت مس کرتا ہوں, وہ رمضان اسپیشلی جب رمضان میں جو نائٹ ٹیپ بال میچز ہوتے تھے تو وہ تو میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں کہ وہ میچز ہم نے کھیلنا ہے, پھر اس کے بعد سحری کرنے جانا ہے ساتھ, تو الگ ہی رونق ہے, الگ ہی بات ہے. صحیح بات واقعی ہے. میں تنزیل, اگر ایک چیز آپ آسٹریلیا سے لے کے پاکستان میں لانا چاہیں تو وہ کیا چیز ہوگی؟ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ لاز ہمارے جو ہے نا وہ ایسے ہوں کہ امپلیمنٹ ہو, لاز پہ امپلیمنٹ ہو, اور کہہ لیں کہ اچھے ایتھکس آ جائیں کہ ہم ہر کسی سے اچھے اخلاق سے بات کریں, کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کوئی ویٹر ہو یا کوئی ایک بہت بڑا بزنس مین ہو, سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے, ایکولی ریسپیکٹ دی جائے. تو بڑے ینگسٹر ہمارے ساتھ انرجیٹک تنزیل الرحمان آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کیا, اور محنت بھی کر رہے ہیں وہاں پر, تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے نیک خواہشات ہیں. بہت شکریہ تنزیل آپ. تو کیسے لوگ پاکستان سے جاتے ہیں اور کن حالات میں جاتے ہیں, پھر وہاں پر صحیح بات ہے, اور مگر دل ان کا وہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. جی ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ पॉलिटिकल सटायर की बात करते चलते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हम बात करते हैं और हुकूमत की तरफ से उस एहतजाज को रोकने की हिकमत अमली क्या है, इस पर बात करेंगे। सूरत हाल ओवरऑल इस्लामाबाद में और लाहौर में क्या है, इसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल पड़ी है रैलीज की शक्ल में और इस्लामाबाद आना चाहते हैं। बुशरा बीबी जो कि बानी PTI की अहलियाँ हैं, उन्होंने कहा है कि अब 1 पॉइंट एजेंडा, एक तो उनके मुतालबात तो हैं ही, 3-4 मुतालबात हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा उनका ये है कि बानी PTI की रिहाई उनको चाहिए। तो हमने टॉप स्टोरी में भी बता दिया कि मुख्तलिफ जगहों से जो काफ़िले आ रहे हैं या इस वक्त काफ़िला गाजी बरोथा में मौजूद है, अब वो कब इस्लामाबाद में दाखिल होता है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मकासद लेकर निकली है उनमें कामयाब होती है या नहीं होती है, या हुकूमत कर्टेल करने में या हुकूमत इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है या नहीं होती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर तज्ज़िये हो सकते हैं, मुख्तलिफ जमातों के अपने अपने मौक़िफ़ होते हैं, लेकिन तज्ज़ियाकार ज़रा कुछ सिचुएशन वाजे करते हैं कि क्या मुमकिन तौर पर पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकते हैं। तो तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब ने मैं ज्वाइन किया है। हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि हमें बानी PTI की रिहाई चाहिए और वो लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हिकमत अमली हमारी बड़ी मुख्तलिफ सी होने जा रही है, सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, मोर्चा बंद होके एक बड़ी स्ट्रेंथ जमा करके वो दाखिल होंगे। तो क्या हुकूमत टैकल कर पाएगी इस सबको? बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब। बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने ये फाइनल कॉल दी है और सियासतदान का वैसे ये आखिरी कार्ड होता है सड़क के ऊपर आना, तो उस कार्ड को ये इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब की कॉल है तो इमरान खान साहब भी अपने आखिरी कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो सड़क गर्म कर पाते हैं नहीं कर पाते, लेकिन बज़ाहिर वो जो इनकलाब की बात कर रहे थे तो इनकलाब तो नहीं आया। आप पंजाब में देख लें कि पंजाब लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, किसी शहर से एक जो है 100 बंदों की रैली भी नहीं निकली। रहा सवाल जो इस्लामाबाद के जो ट्विन सिटीज़ हैं, ट्विन सिटीज़ के अंदर भी देख लेंगे यहाँ पर भी लोग नहीं निकले। अब तो सारा का सारा जो इन्हिसार है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है, क्योंकि वहां पर इनकी सूबाई हुकूमत है पिछले गुज़िश्ता 12 साल से 11 साल से। अब इस सिचुएशन में अब खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग निकले हैं, अगर वो मेरी सुबह डिप्टी कमिश्नर अटक से बात हुई थी तो, और तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, 20-25 मिनट गुजरे होंगे जब मेरी उनसे बात हुई, तो DC साहब के मुताबिक तकरीबन बुरहान के पास से जब ये नाश्ते करके आगे निकले हैं लोग, तो ये 5 से 6 हज़ार लोगों का काफिला जो है वो अली मीर घंटापुर के साथ है, और जो दूसरी साइड से आए थे यानी डे खान वाली साइड से वो लोग तकरीबन हकला पहुंच चुके हैं और वो तकरीबन 5-6 हज़ार लोग वो हैं, जहां पर इस टाइम जो है वो उनको पुलिस ने कंटेन किया हुआ है। अब कटी पहाड़ी जो है वो असल जो है वो मैदान जंग बनेगा। अब कटी पहाड़ी का जो इलाका है वहां पर अब देखना ये है कि वहां से अली अमीन 2 मरतबा जो है वो जो ब्लॉकेड है उसको अबूर करने में कामयाब हुए, लेकिन जो इंतजामिया है उनका मौक़िफ़ है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको अबूर करने दिया गया था, और इस मरतबा जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है वो तकरीबन 3-4 गुना ज़्यादा की गई है। तो अब ये सिचुएशन है, दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे हैं, और तहरीक इंसाफ ने तो दावे किए हुए हैं कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी वो सड़क पर ही रहेंगे, वो वापस नहीं जाएंगे। ये बताएं कि इतनी जो 3-4 गुना ज़्यादा आप खुद ही कह रहे हैं और हम भी ये मनाजिर देख रहे हैं कि कंटेनर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब आपने जिस तरह लाहौर को बंद किया हुआ है, इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है, तो क्या ये हाइप देने के मुतरादिफ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चाहिए उनको, जो टॉक ऑफ द टाउन बनने की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है, कंटेनर्स खड़े हुए हैं, जाने की इजाज़त नहीं है, शेलिंग भी हो सकती है, रबर बुलेट्स भी हो सकते हैं, तो ये तो किसी जमात के को दवाम बख्शने वाली बात है ना, उसको मासेस में पॉपुलर करने वाली हीरो बात है। बनाने ऐसा नहीं है? नहीं, अगर बात आप करें तो लाइटर नोट पर बात करूं तो जब लाखों का मजमा ये लेकर आ रहे थे, पूरे पाकिस्तान से इनकलाब आने वाला था, तो इनकलाब के लिए तो इंतजाम इतने ही करने चाहिए थे। और ना सीरियस नोट अगर आप बात पूछे तो सीरियस नोट पर बात यह है कि फितना ख्वारिज की जानिब से आपने नेक्टा का अलर्ट, थ्रेट अलर्ट देखा होगा, और दूसरा जो थ्रेट अलर्ट था खाली नेक्टा का नहीं बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा का होम डिपार्टमेंट है उसका भी थ्रेट है। तो बाकी जो सिटीजन हैं उन्होंने टारगेट तो मेजर सिटीज को करना है ना, उस थ्रेट अलर्ट के अंदर यही कहा गया है। तो पाकिस्तान के शहरियों को महफूज बनाना तमाम रियासती इदारों की जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। तो हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम चीज़ों को जो है वो जो ये कंटेनर लगा के ब्लॉकेट्स किए हैं ताकि एक तो एहतजाज को रोका जा सके,
दूसरा शहरियों को महफूज बनाया जा सके। अब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है, तो पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा की जिम्मेदारी थी, वफाक के अंदर मोहसिन नकवी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी थी, और अगर इसी तरह बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो कुरम में या पारा चनार की सूरत हाल है, ये जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर साहब की थी। और वहां पर तो आपको देखिए कितना अफसोसनाक वाकया है, 100+ जो है वो डेथ टोल है, किसी एक जो एग्रीड फैमिली है उसके पास जो है वो गए अली अमीन गंडापुर, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि रात को अली अमीन गंडापुर को पीछे कर दिया गया और बुशरा बेगम ने कंट्रोल संभाल लिया। वो लीड तो वो कर रही हैं जिनके नॉन बेलेबल वारंट्स जो है वो इशू हैं। अब तो स्टेट को चाहिए कि ये 4-5 दिन लंबा छोड़ने के बजाय बुशरा बेगम, क्योंकि उन्होंने वायलेट किया है और कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, तो जाके गिरफ्तार करें उनको ताकि ये तमाशा खत्म हो जाए। देखिए शहरियों को परेशान किसने किया? क्या हुकूमत ने कहा है कि हम छुट्टी कर रहे हैं, आम तातील कर रहे हैं? ये तो इस एहतजाज के पेश नज़र और थ्रेट्स की वजह से उन्होंने लोगों को सिक्योर करने के लिए ये तमाम की तमाम रुकावटें खड़ी करती हैं। अच्छा ये बताइएगा हसन, क्या शहर को बंद करने से ये जाहिर नहीं होता कि हुकूमत डर रही है? इतनी बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, इतने कंटेनर्स लगाए हुए हैं, इस तरह की सिक्योरिटी ऐसे जैसे बाहर के मुल्क से कोई आ रहा है। ये तासुर तो बहरहाल है ना हसन, लोग इस बारे में बात तो करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, वाकई बाहर से आ रहे हैं। फितना ख्वारिज जो थ्रेट अलर्ट है नेक्टा का, वो अफगानिस्तान से लोग जो है वो दाखिल हुए हैं पाकिस्तान की सरहद के अंदर, दहशतगर्द, तो उन्हीं लोगों के लिए की वजह से ये तमाम सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तो बाकी तो नहीं, वो कैसे, यानी वो क्या कैमोफ्लेज करके हुए हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में आप ये कह रहे हैं? देखिए ये तो होम डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा का थ्रेट अलर्ट है जोए भाई, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये होम डिपार्टमेंट जो कि अली अमीन गंडापुर के अंडर है उसका थ्रेट अलर्ट है। ये जो नेक्टा है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है, ये उसका थ्रेट अलर्ट है। तो वो लोग तो दाखिल हुए ना अफगानिस्तान से, और जो गुज़िश्ता रोज आपको मालूम है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के मकाम के ऊपर जो पुलिस वैन को आग लगाई है वो अफगान नेशनल्स थे जिन्होंने लगाई है। तो ये तो आकर फितना ख्वारिज क्या कर रहा है? और हमारी जो रियासत है उसको जो इनका धरना है इससे निपटने के बाद एक मर्तबा संजीदगी से, अच्छा अभी तक आपने इसको फितना नाम दिया और वो जाहिर है जिसको रेफर, लेकिन आपने अभी तक इसको पॉलिटिकल पार्टी के एहतजाज आपने इसको नाम नहीं। अच्छा एक मुझे बात बताइए हसन, नहीं आप इसमें नहीं, आप देखिए बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। नहीं आप तफरीक कर दें, आप थोड़ा वजाहत से बता दें। जो टीटीपी है उनका नाम फितना ख्वारिज है, ठीक है। तो फितना ख्वारिज जो कि है पाकिस्तान नेशनल थे, अब वो चले गए वहां पर अफगानिस्तान में और वहीं पर ही वो रिजाइड करते हैं और प्लस उनके साथ कुछ अफगान हैं। अच्छा वैसे पता है हसन क्या होता है, जब कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है ना तो यही टर्म हमें सुनने को मिली है कि फितना ख़वारिज है, दहशतगर्द है, दहशतगर्द आ सकते हैं, उसकी वजह से इक़दाम किए जा रहे हैं हर दफा। अच्छा शुएब शाहीन साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। शुएब साहब आप आज की हिकमत अमली आपकी क्या होने जा रही है? कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दाखिल हो जाएंगे आप इस्लामाबाद में, लेकिन कोई हिकमत अमली आपने मुख्तलिफ अपनाई है और आप एक मोर्चा बंद होके एक बड़ी तादाद में अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं, क्या है बताइए पीटीआई के सफों में क्या चल रहा है? देखिए हम एक पुरअमन जमात हैं, हम एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद के नतीजे में हमने एक एहतजाज की कॉल दी है और उस एहतजाज को इनडेफिनेट पीरियड के लिए अभी तक हमने टाइम बाउंड नहीं किया और हमारे काफिले पूरे पाकिस्तान से चल पड़े हैं। दे आर ऑन दी वे, वो आज पहुंचते हैं, वो कल पहुंचते हैं, वो परसों पहुंचते हैं, वो आएंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, वो यहाँ बैठेंगे, वो प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि कोई या तो हमारे मुतालबात मान लिए जाएं या इमरान खान साहब इसको कॉल ऑफ कर दें। इसके अलावा हमारा कोई और प्लान नहीं है। बाकी जिस तरीके से इस फाशिस्ट हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बंद कर दी हैं, तमाम शाहराहें बंद कर दी हैं, नेट बंद कर दिया है और पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया है, ये किसी मार्शल्लाई ज़माने में भी हमने नहीं देखा जो आज देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ना कौमें मुल्क आगे चलते हैं, ना वो जमहूरी कहलाने के काबिल होते हैं, ना ही वो आइनी और सियासी कहलाने के काबिल होते हैं। बिल्कुल जी। अब इस वक्त जमहूरियत पे शब खून मार के ये मुसल्लत किए गए हैं। शब खून मारने के बाद इन्होंने आइन और कानून को प्रैक्टिकली मुअत्तल किया
چند جو بدماشیہ اوپر مسلط کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا گیا. شعیب صاحب یہ بتائیے گا, 26ویں ترمیم کے ذریعے شعیب صاحب انہوں نے اب انصاف کے نظام پہ بھی حملہ آور ہو گئے. جی شعیب صاحب یہ بتائیے گا, کیا اس طرح کے احتجاج سے بانی پی ٹی آئی واقعی رہا ہو جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, سیاسی جدوجہد جو ہوتی ہے نا, وہ لانگ ٹرم کے لیے لانگ ٹرم فائٹ ہوتی ہے. سیاسی جدوجہد کو کچھ شارٹ ٹرم منصوبہ بندی کے تحت نہیں دیکھا جا سکتا. دیکھیں, جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا, اگر 10 اپریل کو وہ گھر چلے جاتے, جا کر بیٹھ جاتے, تو یہ سیاسی جدوجہد جو 2.5 سال پہ محیط ہے, اس کا نتیجہ تھا کہ آپ 8 فروری کو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص یا ایک پارٹی جس کے پاس سمبل نہیں اپنا, ہر ایک کے پاس اپنا اپنا سمبل ہے, ہر شہر میں کئی سمبل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کو نہ جلسے کرنے کی اجازت ہے, نہ ورکر کنونشنز کرنے کی اجازت ہے, نہ اپنے ووٹرز تک رسائی کا کوئی طریقہ کار موجود ہے. اور اس فسطائیت کے باوجود یہاں تک کہ نامینیشن فارم جمع کرانا اتنا بڑا کام تھا, نامینیشن فارم چھین لیتے تھے اس کے اندر کھڑے ہوئے پولیس کے غنڈے یا اداروں کے غنڈے, اور پھر عدالتوں کے ذریعے نااہل کرایا گیا. اس سب کچھ کے باوجود لوگ نکلے, انہوں نے 3/4 میجورٹی سے پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرایا. پھر رات کی تاریکی میں شب خون مارا گیا جمہوریت کے اوپر, اور ان بدماشیوں کو مسلط کر دیا گیا جن کو بری طرح ریجیکٹ کر چکی تھی ہماری عوام. دیکھیں, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جدوجہد عمران خان صاحب نہ کرتے, شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے, تو شاید یہ کامیابی حاصل نہ ہو. یہ بھی بالکل کہا جا رہا ہے کہ اب آپ یو آر ناٹ لیفٹ ود آپ کے پاس آپشنز نہیں. تو عمران خان کی رہائی 1 پوائنٹ ایجنڈا, اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں اور وہ پھر اگلا پلان. حسن, یہ جیسے کہہ رہے ہیں شعیب شاہین صاحب کہ اتنا مارجنلائز کر دیا ایک سیاسی جماعت کو کہ آپ خود اس طرف دھکیل رہے ہیں اس جماعت کو کہ پھر جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال, اور ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. قانونی طور پر بھی یہ ترمیم کر دی, وہاں سے بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا ہے, ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا, اور ان کو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا روم بھی نہیں دیا جا رہا. سر ایک بات, میرے الفاظ کی تصحیح کر دیں, میرے الفاظ کی تصحیح کر دیں کہ میں نے نہیں کہا کہ جلاؤ گھراؤ کے علاوہ ہمارے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو مارجنلائز کر دیں گے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن اور نہیں ہے. یعنی ڈیسپریشن میں ظاہر ہے وہ پھر ورکرز تو کسی کو ہمارے پاس سوائے احتجاج, پرامن احتجاج کی اور کوئی آپشن نہیں. جی میں ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں, کہ اگر کسی کو موقع نہ دیا, میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو اگر یو آر بینگ پش ٹو دی وال سو مچ, تو پھر وہاں سے باؤنس بیک کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک ممکن نہیں ہے کہ ایک آرگنائز ریئیکشن ہو, پھر وہ ریئیکشن سکیٹرڈ اور وہ عجیب سا ہی ہوتا ہے. حسن کیا کہیں گے آپ؟ جو انتخابات کے حوالے سے رائے ہے شعیب شاہین صاحب کی, یہی رائے جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کے خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کے پاس مینڈیٹ ہے اس سے متعلق, ان کی بھی یہی رائے ہے. اب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرا کر تحریک انصاف کو دے دیا گیا. اب اس میں نہ تو یعنی شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے مینڈیٹ کو چرا کر شاید جو ہے وہ باقی پاکستان کے اندر دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو نہ تو مولانا فضل الرحمان الیکشن ٹریبیونل ہیں اور نہ ہی شعیب شاہین صاحب الیکشن ٹریبیونل ہیں. ایک یونیک فورم ہے جو انتخابی عزاداری کا فیصلہ کرتی ہے. ماشاءاللہ خود وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب, ان کو معلوم ہے کہ آئین پاکستان یہ اختیار صرف الیکشن ٹریبیونل کو دیتا ہے. تو الیکشن ٹریبیونل میں جو ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا یہی ہے, الیکشن ٹریبیونل چل رہے ہوتے ہیں, ان میں فیصلے ہماری جو ٹریبیونلز ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو اس حوالے سے آئینی ترمیم یہ لوگ لے آئیں اور باؤنڈ کرتے ہیں الیکشن ٹریبیونل کو کہ ایک فکس ٹرم کے اندر وہ فیصلہ کرنے جو الیکشن ریزرو سیٹس تک کا تو فیصلہ دیکھیں حسن صاحب, دیکھتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہے. ریزرو سیٹس تک کا تو فیصلہ بار بار حکومت کہتے یعنی وضاحت کر کے سپریم کورٹ تھک گئی کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کرے دیں, وہ دے نہیں رہے. تو یہ حالات تو ایسے نہیں ہے نا, آئیڈیل نہیں, ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں قانونی کے لیے قانونی فورم سے, اور یہ جی زید صاحب وہ آپ کے پیچھے جو ہے نا صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک ریزرو سیٹ بھی تحریک انصاف کو یا سنی اطاعت کونسل کو نہیں ملے گی. یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھ لیں اپنے پاس. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ سیٹیں ان کی بنتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سیٹیں بنتی نہیں ہیں, اور سپریم کورٹ نے تشریح کے نام پر آئین میں ترمیم کر لی جو ان کا اختیار نہیں تھا. آئین میں ترمیم کا اختیار کا یونیک فورم سے پارلیمنٹ ہے, اور جب پارلیمنٹ کی سپیس کو آپ نے انکروچ کیا تو پھر پارلیمنٹ نے بھی اور سسٹم نے بھی ریئیکٹ کیا, اور سسٹم نے بالکل رائٹلی ریئیکٹ کیا. آرٹیکل 51 کو امینڈ کر سکتی تھی سپریم کورٹ,
یہ کیا اختیار تھا سپریم کورٹ کے پاس تشریح کے نام پر کرنے کا؟ بالکل نہیں تھا. اور جو اس کی حمایت کرتے ہیں وہ بیسیکلی ڈنڈی مارتے ہیں, وہ غلط بات کرتے ہیں. جو قانون کو سمجھتے ہیں, آئین کو سمجھتے ہیں, اس کے باوجود کچھ بکلا اس کے حوالے سے ہم آواز ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست تھا, کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جو کہ غلط تھا, ردی کی ٹوکری تھا اور بالکل رائٹ نہیں کیا اس کے اندر. اس فیصلے پر عمل درآمد ہو سکتا نہیں تھا. اور دوسری بات آپ سن لیں کہ شعیب شاہین صاحب جو کہہ رہے ہیں احتجاج ان کا حق ہے, بالکل حق ہے, تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے حق کو ایکسرسائز کریں, ڈی چوک جائیں. کل اسلام آباد سے الیکشن لڑے تھے شعیب شاہین صاحب, اسلام آباد میں ڈی چوک میں کھڑا ہوا تھا, مجھے شعیب شاہین صاحب نظر نہیں آئے, نہ ہی مجھے علی بخاری صاحب نظر آئے, نہ ہی مجھے عامر مغل صاحب نظر آئے. بعد میں کہیں سائڈ سے جا کر عامر مغل صاحب نے کو اپنی کوئی اچھا حسن, یہ جو حکمت عملی الگ سے کچھ نظر آئی ہے, اس سے کچھ حکومت انسیٹل ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ ڈی چوک آئیں گے, ٹولیوں کی شکل میں ہوگا اور ان کو روکا جائے گا اور پھر وہ لیکن اب کچھ عجیب سی ایک سکوت سا اور سناٹا سا طاری ہے. طوفان سے پہلے کی خاموشی جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے, اس سے کچھ پریشانی حکومتی حلقوں میں تو ہے نا؟ دیکھیں پریشانی زہیب صاحب آپ بات سمجھیں, یہ 10,000 کا نمبر کراس نہیں کر رہی یا 15,000 کا نمبر کراس نہیں کر رہی تحریک انصاف. یہ پورے ملک سے ہر ایک ایم این اے نے 10,000 بندے لے کر آنے تھے. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لاکھوں کا مجمع بننا تھا. حکومت کو پریشانی یہ ہے کہ چند ہزار لوگ لے کر آ رہے ہیں, اور وہ بھی جو ہے وہ چند ہزار کے لیے اتنی پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اتنی میڈیا ٹاک ہو رہی ہے. شعیب صاحب 15,000 بھی نہیں آ رہے ہیں آپ کے. حسن صاحب کہہ رہے ہیں بہت ہی سموتھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. 15,000 لوگوں کو کیا ہوتا ہے, ایزیلی ان کو ٹیکل کر لیا جائے. دیکھیں دو کانٹرڈکٹری باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف پورے پاکستان کو بند کر کے کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکل رہے, اور بندے تو آ ہی نہیں رہے, بندے تو نہیں آ رہے جی, بندے تو نہیں آ رہے. تو یہ گھبراہٹ اور یہ بخلاہٹ کس کے لیے ہے؟ یہ پورا پاکستان 300 ارب روپے روز کا کیوں بند کر رہے ہیں, کیوں نقصان کر رہے ہیں معیشت کا؟ بات یہ ہے کہ اگر بخلاہٹ اور گھبراہٹ نہیں ہے تو یہ سارا دھندا کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو کہیں کہ واقعی ہمیں عوام سے ڈر ہے, ہمیں خوف ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جائیں گے اور ہمیں اٹھا کر کے باہر پھینک دیں گے. اور دوسری بات مجھے بتائیں, راہ حق پہ کھڑے ہونے والے لوگ, 72 کا قافلہ تھا نا حسین کا, تو آج حسین زندہ ہے, یزید زندہ نہیں ہے. یہ جو یزیدیت پھیلا رہے ہیں اور یزیدیت کو فروغ دے رہے ہیں, یہ جو فسطائیت کو فروغ دے رہے ہیں, جس طریقے سے ظلم اور تشدد, آج رپورٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا کی کہ صرف پنجاب میں, صرف ایک بات, پنجاب میں صرف 4,000 ورکرز ہمارے کل گرفتار ہوئے ہیں, صرف ایک دن کی بات کر رہا ہوں. اور پچھلے ایک ہفتے کے درمیان سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے تمام ورکرز کو گرفتار کیا, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے. جو بندہ نہیں آیا سامنے, کسی کی بیوی کو اٹھایا, کسی کی 80 سال ماں کو اٹھا لیا, گرفتار کر لیا یا ڈیٹین کر لیا, اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں جن کو ابھی تک کورٹوں میں بھی نہیں پیش کیا. بالکل جی. اور اس طریقے سے فسطائیت پیدا کر کے میں کہتا ہوں ایک شخص بھی کھڑا ہو, اگر وہ حق سچ پہ کھڑا ہے, اگر وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے, تو ان کو کیوں ڈر خوف ہے؟ ہمارے زمانے میں آئے تھے نا, مولانا فضل الرحمان آیا, زرداری آیا, بلاول بھٹو زرداری اچھا شعیب صاحب یہ بتائیے پی ٹی ایم کی جماعتیں آئیں, کتنے پرچے ہم نے کاٹے تھے, کتنے دہشت گردی کے پرچے ہم نے کیے تھے, کتنے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی تھی. جی سر جی آپ سوال کر رہی ہیں. جی سر یہ بتائیے گا کہ لاہور میں آپ کے رہنما کچھ کم نظر آ رہے ہیں. پنجاب متحرک نہیں ہے, اور جب تک پنجاب متحرک نہیں ہوگا تو آپ کا احتجاج وہ رنگ نہیں لائے گا, وہ پاور جنریٹ نہیں کر سکتا, یہ کہا جا رہا ہے. دیکھیں کل میاں والی, بکھر, وہ سارے قافلے, علی امین کے بھائی کے قافلے کے ساتھ جو ڈی آئی خان سے آ رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں, فتح جنگ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں رات کو, اور سرگودا کے قافلے بھی ان کے ساتھ. اور داخل کب ہونا ہے آپ نے اسلام آباد میں؟ وہ تو منتظر ہے نا, انتظامیہ منتظر ہے, رات بھر ہم نے دیکھا کہ وہ نمائندے بھی لگے رہے. داخل کب ہو رہے ہیں اسلام آباد میں؟ جلدی انشاءاللہ, کل سے وہ چل پڑے ہیں. جنوبی پنجاب کا پورا قافلہ راستے میں ہے. سر بیرسٹر گوہر نظر نہیں آ رہے کہیں, وہ کدھر ہے؟ آج قافلے آج نکلیں گے. آپ کو پتا ہے پورا لاہور انہوں نے کیموفلیج کیا ہوا ہے, پورے راستے انٹری ایگزٹ بند کیے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ گجرانوالہ کا قافلہ چل پڑا ہے. تو حسن اب آپ یہ بتا دیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں بہت جلد اور اسلام آباد میں داخل ہونے جا رہے ہیں. مجھے یہ بس یہ بتائیں آپ کے 2-3 دن میں کیا ہونے جا رہا ہے. حسن مجھے بتائیں, آپ بتائیں اپنے تجزیے کے مطابق, اپنے تجربے کے مطابق کیا ہونے جا رہا ہے 3 دن میں؟ تجربہ میرا یہ ہے کہ اگر تو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ یوں ہی ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر یہاں اپنا جو ہے وہ اپنا موقف دیتے رہے, پھر تو انقلاب آ گیا.
انقلاب اس طرح نہیں آتا ہوتا. جب آپ نے احتجاج کرنا ہوتا ہے, جس آدمی نے احتجاج کے لیے لوگ اکٹھے کر کے لے کر آنے ہوتے ہیں, اس کے پاس یعنی نہیں اگلے 2 دن میں کیا ہوگا حسن, بس یہ بتائیں آپ کے مطابق اگلے 2 دن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ شعیب شاہین صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر تجزیے کر رہے ہیں, وہ چھوڑیں, بس مجھے بتائیں اگلے 2 دن میں آپ کے مطابق کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگلے 2 دن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اسلام آباد تک, میں تو ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ ان کو آنے دیا جائے, اور بالکل آپ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ اسلام آباد میں کسی جگہ اپنی مرضی کی جگہ پر, یعنی جو ریڈ زون میں نہیں, کسی جگہ بٹھا دیں اور وہاں پر ان کو کہیں کہ بیٹھے رہیں, اور پھر مطالبات ان کے تسلیم بالکل ٹھیک ہے جی, اور پھر ان کو کہیں بیٹھے 20-25 دن یہیں پہ گزارے تاکہ سردیوں کی راتیں گزارنے کا مزہ آئے ان کو. زبردست. حسن ایوب تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے, شعیب شاہین پی ٹی آئی رہنما ہمارے ساتھ تھے. حسن ایوب نے تو مشورہ دے دیا کہ بھائی حکومت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو آنے دیں اور ایک جگہ اپنی مرضی کی دے دیں کہ بھائی یہاں بیٹھے رہیں 10-15-20 دن. ایسے ہی ہونا چاہیے, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں, لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں موٹیویشنل منڈے میں. جی تو آج موٹیویشنل منڈے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بالکل دیکھیں کہتے ہیں کہ بالکل کلائمیٹ چینج چیمپئن کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی کوئی عمر اور کوئی سرحد نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہا جاتا ہے. اس بات کا عملی ثبوت دیا ہے بلوچستان کی ذہین بچی زنیرہ بلوچ نے, جن کی عمر صرف 14 سال ہے مگر ان میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں. زنیرہ عالمی فورم پر دنیا بھر کے بچوں کی نمائندگی کر رہی ہیں. آذربائیجان میں کوپ 29 کانفرنس ہوئی اور اس میں زنیرہ نے پاکستان کی کم عمر ترین مندوب کی حیثیت سے شرکت کی. کانفرنس میں شرکت کی مزید کہانی زنیرہ سے ہی ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ. بالکل جی, زنیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم زنیرہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ چیمپئن شپ جیتنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ 14 سال کی چھوٹی سی عمر میں کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ بننا, اس کے بارے میں بات کرنا, یہ سب کیسے آغاز ہوا؟ السلام علیکم, میں جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. سو ایز آپ نے پوچھا کہ ہاؤ کہ میں کیسے کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ بنی. سو کلائمیٹ چینج کے بارے میں میرے پہلے سے یہی تھا کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. سو وائی ناٹ کہ میں یہ کلائمیٹ چینج کا فیلڈ چوز کروں. تو میں نے جو ہے کلائمیٹ چینج کا یہ فیلڈ چوز کیا اور اس میں کام کیا. میرا بگننگ ہوا کہ ریسرچ سے, جس کا نام PRC پالیسی ریسرچ چیلنج تھا. وہ یونیسیف کی طرف سے ایک انیشیٹو تھا. میں نے اس چیز کو لیتے ہوئے ایک ریسرچ کیا کلائمیٹ چینج کی, کیسے کلائمیٹ چینج گرلز ایجوکیشن کو ڈسٹرب کر رہا ہے. لیکن آپ نے کہا نا کہ آپ کچھ نیا کرنا چاہ رہی تھی, لیکن دیکھیں کچھ نیا نہیں, آپ نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے. کلائمیٹ چینج پر تو پوری دنیا اس وقت بات کر رہی ہے, دنیا بھر میں پالیسیز بن رہی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بس سوچا کہ مجھے کچھ نیا کرنا ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے والدین کی طرف سے یا کلائمیٹ کی سے جو ہم متاثر ہو رہے ہیں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹاپک کو لیا جائے اور اس پر کچھ کام کیا جائے. جی ایکچولی لائک ہمارے ایریا میں اف آئی ٹاک اباؤٹ تو پورے ہب سٹی میں کوئی بھی نہیں ہے جو ایسے بات کر سکے یا کلائمیٹ چینج پہ کام کر سکے. سو آئی ایم اونلی دی ون ہو از ورکنگ آن دیز ٹائپس. کام کرنے کا کیوں خیال کیوں آیا, کیا دیکھا آپ نے, کلائمیٹ کیا چینج ہو رہی ہے, مطلب اچھا تو ہو رہا ہے, کلائمیٹ سارا اچھا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے, دھوپ بھی نکل رہی, سب ہو رہا ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو پیش آئی؟ ایکچولی میں اپنی خود کی جو ہے پرسنل لائف سے میں نے جو ہے یہ شروع کیا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ مطلب ہمارے جو جس گھر میں رہتی ہوں تو ہیوی رین فالس کی وجہ سے جو ہے وہ پورا ڈسٹرب ہو چکا ہے. لائک دا جو ان کی اور جو چھتیں ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. اور دوسری بات میں نے خود جو ریسرچ کیا تھا, میں نے آئی واز ناٹ سپوز ٹو ورک آن بٹ سڈنلی جو ہے میں نے یہ ریسرچ کیا, تو اس سے مجھے جو ہے میں نے جب کلائمیٹ کے بارے میں پڑھا سو آئی گاٹ انتھوزیاسٹک. تو مطلب بات یہ تھی کہ مطلب میں نے جب دیکھا, میں نے ادھر تو گرلس ایجوکیشن بالکل ہے نہیں, آئی ایم اونلی ان مائی فیملی ہو از گیٹنگ ایجوکیشن. سو میں نے جو ہے پھر کیا کیا, آئی وینٹ ٹو پیپل, میں نے جو ہے ان سے کلائمیٹ میں نے دیکھا کہ وہ فلڈ سے ڈسٹرب ہے. اور دوسری بات کہ وہ ان کی گرلس بھی ایجوکیشن, ان کی مطلب جو گرلس ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے جتنا وہ بوائز. یہ بتائیے نا آپ نے بات ظاہر. ہاں اچھا زنیرہ, یہ بتائیے گا کہ کوپ 29 کا سفر آپ کے لیے کیسا رہا؟
اٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ, بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا, بہت زیادہ نالجبل تھا, کیونکہ ادھر میں نے جو ہے کافی لوگوں سے ملی اور میں نے جو ہے دنیا کو جانا. لائک مائی آئیز اوپن وین آئی وینٹ دیئر, سو کہ جو ہے اٹ واز مائی سیکنڈ انٹرنیشنل ٹرپ, اٹ واز مائی سیکنڈ انٹرنیشنل ٹرپ. فرسٹ میں نیپال میں بھی گئی تھی ایز اے یونیسیف کی طرف سے فار کلائمیٹ, ایز اے کلائمیٹ چیمپئن. سو مطلب لائک اٹ واز مائی سیکنڈ انٹرنیشنل ٹرپ اینڈ واز سو گڈ, لائک امیزنگ. اور میں نے جو ہے اور وہاں لوگوں سے مل کے جو لوگ ریپرزنٹیٹیوز آئے ہوئے تھے جی, ان سے مل کے کیسا فیل کیا آپ نے, اور کیا سوچتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں, پوری دنیا کے کلائمیٹ کے بارے میں کتنا کنسرن ہے؟ مینشن کیا کہ مطلب اٹ واز ریئلی امیزنگ, لائک ان کی لائک ویری کیپٹیویٹنگ کہ وہ کتنا جو ہے آئی میٹ ینگ پیپل اینڈ دے ور ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ ایکشن اینڈ وہ کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹر کے بارے میں بہت زیادہ پیشنیٹ تھے, جس نے مجھے اور پیشنیٹ کیا بھائی. اچھا یہ بتائیے, آخری سوال ہے آپ سے زنیرہ, اس شعبے میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ جیسے میرا رول ماڈل تو گریٹا تھنبرگ ہے, اسی طرح آپ کے لیے بھی کوئی رول ماڈل ہے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ؟ ایز اے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ تو نہیں, بٹ لائک آئی مسٹ سے لائک مائی مدر اینڈ مائی فادر, لائک انہوں نے مجھے بہت گو لائک there is no one in my family who's getting education as a girl. زبردست. So I'm only the one. So the thing is that like they supported me, they motivated me to go onwards and never stop. اور چاکلیٹ کون سی پسند ہے آپ کو, اور آپ برگر پیزا وغیرہ کھاتی ہیں؟ کیوٹ, زبردست. جی زنیرہ بلوچ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت, اور ہم آپ کے لیے یہی کوشش کرتے ہیں اور ہوپ کرتے ہیں کہ آپ اور بھی کامیاب ہو اور کلائمیٹ چینج میں بھرپور حصہ لے کے پاکستان کا نام روشن کریں. بالکل, آپ نے دیکھا کہ بچے ہمارے کتنے زیادہ ایشو کو لے کر ان کی نظر رہتی ہے. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں روشنیوں کے شہر کراچی کی اور یہاں پر ہونے والے ایونٹس کی. شہر قائد کی رونقیں بحالی کی جانب گامزن ہیں, اس پر ہم کچھ بات کر لیتے ہیں. پہلے رپورٹ دکھا دیں گے اور پھر آ کر اپنے گیسٹ سے بات بھی ہوگی. جی بالکل. کراچی عالمی ایونٹس کا میزبان, ہوٹل انڈسٹری کا کاروبار بحال. شہر قائد نے 2 ماہ کے دوران 4 عالمی ایونٹس کی میزبانی کی. کراچی آرٹ کاؤنسل میں عالمی ثقافتی میلہ 38 دن تک جاری رہا, جس میں 40 ممالک کے 400 فنکاروں نے پرفارم کیا. اکتوبر میں منعقدہ ٹیکسٹائل نمائش ٹیکسپو میں امریکہ, یورپ اور افریقی ممالک سے بڑے کاروباری گروپس کراچی آئے. کراچی نے عالمی کھجور فیسٹیول کی میزبانی بھی کی, جس میں خلیجی ممالک کے تجارتی وفود نے شرکت کی. عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز میں 550 سے زائد ملکی اور غیر ملکی مندوبین شریک ہوئے. ہوٹل انڈسٹری کے ذرائع کے مطابق کاروبار بہتر ہو گیا ہے اور کمروں کی بکنگ 90% تک پہنچ گئی ہے, جو 1 سال قبل صرف 30 سے 40% تھی. عالمی ثقافتی اور تجارتی وفود کی آمد سے نہ صرف کراچی کی رونقیں بڑھیں بلکہ ہوٹل انڈسٹری اور مقامی کاروبار کو بھی فروغ ملا. جی تو آپ نے دیکھا کتنی ہلچل ہو رہی ہے کراچی میں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل جی, اسی پہ ہمارے سے بات کریں گے, لیکن ہمیں جوائن کریں گے رضا عباس صاحب, ایگزیکٹو ممبر ہے پاکستان ہوٹل ایسوسی ایشن کے. اور یہ جو پیکج میں آپ نے دیکھا, کسی بھی شہر سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر ان کی رونقیں بحال کرنی ہے تو آپ کو ہوٹل انڈسٹری ہو یا پھر ٹورسٹ اسپاٹس ہوں, جب یہاں پر ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو لوگ بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور پھر اس سے آپ کا ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے, کیونکہ روزگار کے مواقع یہ ایک چین ہوتی ہے پوری. یعنی اگر اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے تو پھر تمام ہی شعبوں میں روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے. رضا عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان ہوٹل ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم رضا صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنی جو ماشاءاللہ روشنیوں کا شہر روشن رہا ہے, اس میں ہوٹل انڈسٹری پر کتنا فرق پڑا ہے؟ جی, فرسٹ آف آل وعلیکم السلام, ویری گڈ مارننگ ٹو یو بوتھ سوت اینڈ گریٹ. Thank you for this opportunity. I think since the start of this fiscal year, Karachi ka jo hotels ne, I think they have outperformed basically the budget wala jo the hamare
स्टार्ट होता है। तो जो हमारा PSA का जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान होटल एसोसिएशन का, उसपे वी आर द मेंबर होटल्स लाइक आई माई सेल्फ रिप्रेजेंट कराची मैरियट जनरल मैनेजर, काफ़ी PC कराची, मोहनपेक, अवारी होटल्स और भी होटल्स रमादा होटल्स वगैरह हैं। तो उस पे कमिंग बैक टू द आउट क्लास परफॉर्मेंस व्हाट वी हैड अल्हम्दुलिल्लाह दिस ईयर वाज ट्रूली आउट क्लास, क्योंकि पोस्ट कोविड रिकवरी का जो प्रोसेस चल रहा था पिछले 2-3 सालों से, वी हैव I can say drastically we have gone to over and above the budgets, and the overall occupancy जो हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह around 75-80% चल रही है in the last 4 months के average पे जो है, which is sometimes even hotels जो है हमारे overbooked होते हैं। There are various things happening obviously, as you rightly said कि जुलाई से ही जो है काफ़ी events हो रहे थे, उसमें obviously to start with बोरा community के जो spiritual leader थे His Holiness was around, we had about 62,000 visitors, Karachi आए all over the world. Then August में there was quite a few expos which happened, टेक्सटाइल वगैरह की। फिर अच्छा रज़ा ये बताइएगा कि ऐसे मौके जब होते हैं, जब इन्फ्लक्स ऑफ इंटरनेशनल कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो क्या हमारे रेट्स भी होटल के चेंज हो जाते हैं? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द होटल्स, क्योंकि जो 5-star होटल सेगमेंट जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर इन द मिडल बिटवीन ऑब्वियसली क्लाइंट की तरफ से, कंज्यूमर की साइड से, एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द सप्लायर्स एंड द पार्टनर साइड। So that was a great opportunity to build up on the rate. So obviously from year on year जो growth हमें मिल रहा है average rate पे, if we look into dollars में, अगर US dollars पे देखा जाए, तो from last year to this year I can say literally $40 से $50 हमें break मिला है। और इन एक्टिविटीज़ को देख के आप समझते हैं कि बड़े होटल्स की अब मज़ीद ज़रूरत है और प्राइवेट सेक्टर इसमें मज़ीद दिलचस्पी लेगा? कराची का अगर आप देखेंगे टिपिकली आप देखेंगे इस तरह का जो कंपटीशन है आई थिंक पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आई मीन यू टॉक अबाउट विद इन अ डिस्टेंस ऑफ हाफ अ किलोमीटर, 500 मीटर की दूरी पे जो है ना 13 शोरूम्स की इन्वेंट्री है। यू टॉक अबाउट अवारी से लेके PC कराची, मोहनपेक एंड मैरियट, तो हाफ अ किलोमीटर के रेडियस में आप देखेंगे 13 होटल्स, 1300 रूम्स हैं। आप लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, एनीवेयर यू सी, कोयटा वगैरह में कहीं भी इस तरह का वो नहीं है। तो वी कंपेयर आवरसेल्फ कराची मार्केट इनटू इंटरनेशनल मार्केट लाइक दुबई, अबू धाबी वगैरह, दोहा हो गया, लंदन हो गया। तो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज नीड। अच्छा रज़ा ये बताइएगा, कुछ अरसे में चैंपियंस ट्रॉफी भी है, क्या उसके लिए कोई खास तैयारियां की जा रही हैं व्हेन इट कम्स टू होटल्स? जी बिल्कुल, वी आर क्लोजली लियाइजिंग ऑब्वियसली विद द अथॉरिटीज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ICC वगैरह के साथ काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और अगेन कमिंग इनटू द न्यू ईयर 2025 फुल, मतलब अभी से अगर आप पूछें मुझसे कि जनवरी फरवरी इज फुल थ्राइविंग विद इनबाउंड बिजनेस, उसमें ICC का जो है ऑब्वियसली ट्रॉफी का जो है इट्स अ ह्यूज रोल टू प्ले, क्योंकि ये रमजान से पहले भी है, प्री रमजान टाइम है, तो ऑब्वियसली इट्स ट्रेडिशनली इट्स अ बिजी टाइम। और एक और चीज वर्थ मेंशनिंग के एंड ऑफ जनवरी में आई थिंक आफ्टर 4 years PTM is back actually, Pakistan Travel Mart, जो कि obviously it attracts international foreigners and investors and partners from the travel exhibitions industry. तो ये बड़ी एक खुशहाल बात है। रज़ा अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और पाकिस्तान की होटल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और इसकी वजह यही है कि जो एक्टिविटीज़ हो रही है पाकिस्तान में, इसकी वजह से फॉरेनर्स आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो एक ब्रेक लेनी है हमने जी। ब्रेक के बाद कुछ यंगस्टर्स से आपकी मुलाकात कराएंगे, कुछ स्टूडेंट्स से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने कुछ इनोवेट करने की कोशिश की और बड़ा जबरदस्त कुछ किया है, कुछ खवातीन स्टूडेंट्स। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं। आज का दिन आपको पता है क्या है? बताइए आप। बिल्कुल, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये बहुत एक ख़ास दिन है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाना चाहिए। और उस पर हम ख़ास तौर पे आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत सारी चीज लेवल्स पे, मेंटली, शो पर हम बात करते हैं, फिजिकली, हाँ हम करते रहते हैं। तो जी एक पैकेज है, हमने वो बनाया हमारी टीम ने, पहले वो देखते हैं फिर मजीद गुफ्तगू जारी रखते हैं। 25 नवंबर ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा 25 नवंबर से अगले 16 दिन तक ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद पर आगाही की मुहिम शुरू करता है। इस मुहिम का मकसद ख़वातीन पर होने वाले जुल्म सितम और तशद्दुद को खत्म करना है।
इसका मकसद खवातीन के हुकूक के हवाले से आगाही फराहम करना है। खवातीन पर तशद्दुद की बहुत सी अक़साम हैं, जिसमें जिस्मानी तशद्दुद, नफ्सियाती इस्तेहसाल, माली तंगी, गालम गलूच करना और हरासा करना शामिल है। खवातीन को ये बात समझना होगी कि दुनिया में किसी भी शख्स को ये हक हासिल नहीं कि वो किसी खातून पर तशद्दुद कर सके, और मर्दों को भी ये बात समझने की जरूरत है कि औरत पर तशद्दुद करना मर्दानगी नहीं बल्कि मकरूह फ़ाल है। जरूरत इस अम्र की है कि खवातीन में ये शऊर बेदार किया जाए कि वो अपने हुकूक के लिए खुद आवाज़ उठाएं और अपनी मुहाफ़िज़ खुद बन जाएं। जी, अपनी मुहाफ़िज़ खुद बन जाएं और तशद्दुद की सूरत बर्दाश्त ना करें, उसको रिपोर्ट करें फौरी तौर पर। बर्दाश्त करने से मामलात हल नहीं होते हैं। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की हम हमेशा बात करते रहते हैं, और जब ख़वातीन बाइख्तियार होती हैं तो ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और बड़े बड़े क्रिएटिव काम करती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी बाइख्तियार ख़वातीन मौजूद हैं जो कि मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, और ऐसी 3 हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल तो तारुफ कराइए। बिल्कुल जो हमें आज ज्वाइन करेंगी, अस्सलाम वालेकुम जी, अरीशा आसिफ हैं हमारे साथ, फातिमा जावेद मौजूद हैं और आयशा जाहिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? भाई बहुत ही बेहतरीन। मेकअप रूम में तो बहुत इनकी गॉसिप चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो यहाँ पर आके अच्छा मगर बताए तो बिल्कुल पूछते हैं ना कि भाई किया आपने क्या ऐसा, क्यों आप यहाँ आज मौजूद हैं, क्या कारनामा सर अंजाम दिया है आप? जी, असल में ना हमारी यूनिवर्सिटी में कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी साइंस क्लब की तरफ से वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने अपना एक इनोवेटिव आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करा था। वो बेसिकली आइडिया ये था कि एक प्राइमरी पैकेजिंग डिज़ाइन है जिसमें रियल टाइम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो सकती है। यानी जो हमारे नॉर्मल स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे पेनाडोल की स्ट्रिप, सॉफ्टन की स्ट्रिप है, उसमें एक ऐसा सेक्शन होगा, कंपार्टमेंट होगा जिसमें एक इंडिकेटर लगा होगा जो कि रियल टाइम में स्टोरेज कंडीशंस को मॉनिटर करेगा कि स्टोरेज कंडीशंस कहीं पे ब्रीच हुई हैं या वो सप्लाई चेन रेगुलेटेड रही है। तो उस तरीके से अगर वो कलर चेंज कर लेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये दवा इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अच्छा, गुड, ये तो बड़ा अच्छा ही है। ये तो बहुत, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जो ज़ईफ लोग होते हैं स्पेशली उनकी नज़र कमज़ोर होती है, वो देखना भूल जाते हैं, डेट कभी-कभी एक्सपायरी डेट भी जाती है। तो ये आइडिया कैसे आया, आप बताएं। ये आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे फूड इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर या तो लेबल या स्टिकर लगा होता है जो एक्सपायरी पे कलर चेंज, तो हमने फूड में देखा। जी, तो वही कॉन्सेप्ट उठा के हमने फार्मास्यूटिकल्स में अप्लाई किया, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे रेगुलेशंस नहीं फॉलो हो पाती और क्लाइमेट भी हमारा बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा होता है, पता नहीं होता। कराची का ही मौसम देखो, और एसओपीज नहीं फॉलो होते हैं वहाँ पर कि कोल्ड स्टोरेज में जो इस वजह से हमने कहा कि पाकिस्तानी आवाम को तो बहुत मुफीद साबित होगा उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री से बिल्कुल सही दवा निकलती है, बट कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते इतना उनके लेवल्स पे, हर लेवल के ऊपर रेगुलेशंस नहीं फॉलो हो रही होती, इस वजह से टाइम से पहले दवाई खराब हो सकती है। तो आयशा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोई राब्ता हुआ है, उनको बताया है, या वो कंपनीज आई थी आपकी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने क्या बताया? जी, हम बिल्कुल अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ कनेक्शन में बहुत सारे, और उनके साथ हम अपने सर के साथ भी कनेक्शन में है और उनसे बात भी किया आपने उनसे? बिल्कुल। अच्छा जी हाँ, अरीशा, ये बताएं कि एज अ स्टूडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, यू नो आई लव कराची यूनिवर्सिटी, जो आप लोगों के है ना, बहुत ही अमेजिंग शो करें कराची यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में जाके, आप लोग जरूर आए, है ना, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट इंडस वैली में जब थी तो हम केयू आते थे आप लोगों के थीसिस देखने के लिए। तो वहाँ का, और हम भी केयू आते थे, लेकिन अलग काम बस कर दो, फैमिली शो है। अच्छा, तो ये बताएं कि ऐसे लड़कों को इग्नोर करके ये आइडिया, यू नो, वाज इट बिकॉज आप लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ टीचर्स आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, या फिर विद इन द स्टूडेंट बॉडी ऐसी बातें होती हैं, इनोवेशंस? असल में हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमारी बेस इस तरह से बनाई है कि हम कोई भी आइडिया लाइक कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं। तो आप यकीन माने कि हमारे जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें इतने सारे इस तरह के आइडियाज़ थे, इतने सारे इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ थे जो कि जिनको मीडिया कवरेज मिल सकती है, मतलब तो बहुत अच्छे थे। और अभी उन आइडियाज़ को मिली है वो? हाँ, कुछ को मिली है, कुछ को नहीं मिली। हम तो तैयार है, हमें आप बताएं कि कौन कौन से आइडियाज़ हैं। और हमें तो खुशी हो रही है, यकीन करें कि यूनिवर्सिटी में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं
یعنی کریٹو آپ ایک دوسرے برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, ساری بیٹھ کر باتیں, انوویشنز ہوتی ہیں, اور ٹیچرز اس چیز کو بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو ماحول کیسا, مزید کیا اس میں اس کو ریفائن کیسے کرنا ہے یا مزید کچھ اور؟ جی ابھی ہم لوگ جو ہے اس آئیڈیا کی سمپل سا انیشیل سے ہم نے کیا تھا, مگر الحمدللہ سے ٹیچر کی سپرویژن کافی ہے, تو ہم اس کو اور ریفائن کر رہے ہیں, اسٹڈیز کر رہے ہیں, اسٹیبلٹی اسٹڈیز کی ضرورت ہے ابھی, اور ایکسٹینسو ریسرچ کی ضرورت ہے. ڈفرینٹ کمپاؤنڈس, کیونکہ ہر دوا الگ قسم کے لیولس کے اوپر چینج ہوتی ہے. کچھ دواؤں کے اوپر کوئی اثر پڑتا بھی نہیں ہے کہ اگر ڈوز کم یا زیادہ ہو جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا, مگر کچھ دوائیں جیسے کہ اینٹی کینسر ہو گئیں اور اینٹی بائیوٹکس ہو گئیں, اگر ان کی ڈوز جو ہے بڑھ یا کم جائے ان وجہ سے تو پھر بہت مسئلہ ہو سکتا ہے پیشنٹس کے اندر. تو ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہم لوگ کمپنیز کے ساتھ بھی کنیکشنز میں ہیں اور اسٹڈیز کر رہے ہیں تاکہ ڈیٹا پراپر طریقے سے پریزنٹ کریں اور پھر ہمارے اوپر. بالکل. اچھا فاطمہ یہ بتائیے گا کہ اور کوآپریشنز نے جیسے فارماز ہو گئے, بڑی بڑی کمپنیز ہو گئی, ان کو یہ آئیڈیا کیسے ملے گا, اور کیا ابھی تک کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا ہے؟ جی جو ہمارا ایونٹ ہوا تھا WPD, اس میں ہمارے کافی ساری کمپنیز کو انوائٹ کیا گیا تھا ایز ججز اور ویسے بھی گیسٹ کے طور پہ, تو وہ آئے تھے, انہوں نے دیکھا تھا, ان کو کافی پسند آیا تھا, اور اسی وجہ سے ہمیں اپریسیشن ملی تھی, میڈیا کوریج ملی, تو اور زیادہ کمپنیز کو یہ پتہ چل گیا اس بارے میں, اور ہمارے ٹیچرس کے ساتھ کافی سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ, اور ہم سے بھی ڈائریکٹلی, تو ہم لوگ ان سے کر رہے ہیں بات, اور یہ ان سب کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا, صرف کنزیومر کے لیے نہیں, انڈسٹریز کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے. بالکل صحیح ہے. یہ پروڈیوسر صاحب کا سوال ہے ہمارے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میڈیسنس کی کاسٹ ویسے ہی بہت زیادہ ہے, لوگوں کی پہنچ سے دور ہے, تو آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے اگر اس کی پیکیجنگ ایسے آپ کے مطابق ہوتی ہے تو کاسٹ بڑھے گی, اس کی کتنی بڑھے گی, افورڈیبل ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں یہ انڈیکیٹر جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ویسے اتنے کاسٹلی نہیں ہیں. ہم لوگ جیسے انٹر میں اور کالجز میں استعمال کرتے ہیں, لیبس میں بھی انڈیکیٹرس, تو اتنے کاسٹلی نہیں ہیں. دوسری بات جو یہ ہم لوگ آئیڈیا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں وہ زیادہ تر پیرنٹرل جو انجیکشنز ہوتے ہیں یا پھر اینٹی کینسر اینٹی بائیوٹکس دوائیاں ہوتی ہیں, وہ آلریڈی لاکھوں میں ان کی پرائس ہوتی ہے, تو اس پہ اگر ہم انڈیکیٹر لگائیں گے تو 1000 زیادہ سے زیادہ 2000 اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا. اور اس میں لکوڈ بیس بھی, یعنی ایک تو یہ ٹیبلٹ ہوتی ہے, ایک لکوڈ بھی ہوتا ہے. پیرنٹرس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, انجیکشن موسٹلی کولڈ اسٹوریج مینٹین کرنے کے لیے بہت اہم ہے, تو اس کے لیے انڈیکیٹر یہ والا ہم جو لا رہے ہیں ریئل ٹائم مانیٹرنگ کرنے کے لیے بہت خوشگوار ثابت ہوگا. اور یونی میں کیا چل رہا ہے؟ یونیورسٹی میں سب پڑھائی, ابھی تو ایگزامز ہونے والے ہیں اور نئے سال کے ایڈمیشنز بھی ہو گئے ہیں, تو جنوری سے نیا سیشن سٹارٹ ہوگا, ہمارا فائنل ایئر سٹارٹ ہو جائے گا, اور باقی اب تک جتنا وقت گزرا بہت جلدی گزر گیا, لیکن بہت مزہ آیا. تو عریشہ کیا ہے فیوچر میں اسی طرح کی میڈیسن فیلڈ میں انوویشنز کرنا, یہ کچھ اس طرح کے پلان؟ ہاں, ہم لوگوں نے یہ جو آئیڈیا ہے ابھی تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے اپنا پیٹنٹ بھی فائل کرنے کے پروسیس میں کر دیا ہے, تو ابھی تو ہمارا اسی آئیڈیا پہ کام ہوگا, کیونکہ اس میں ہم لوگوں کو کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اور ندا بہت تیار ہو کے آ رہی ہے آج کل, اور کینٹین میں سموسے سارا نے کھلائے تھے, تو آج تم کھلاؤ گی, وہ سب چلتا رہتا ہے, وہ سب تو چلتا رہتا ہے. اچھا میں پتہ نہیں کچھ سوال کر رہی تھی, میں بھول گئی آپ کے مذاق میں, بٹ خیر وی ریئلی وش یو آل دا بیسٹ, اینڈ آپ جیسی جب ہونہار ہماری جنریشن یوتھ جب بڑھ کے کام کرتی ہے تو پاکستان کا انشاءاللہ بہترین فیوچر. وہ جو ایک وائبرنٹ اور ایک چمک ہوتی ہے نا اسٹوڈنٹس کی آنکھوں میں جو ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کو سنبھالنا ہے, فل آف لائف, فل آف انرجی ہے, وہ دیکھ کے ہمارے اندر بھی انرجی آ رہی ہے. آپ تینوں کو بیسٹ آف لک, یہ پین بھی گر گیا اسی ایکسائٹمنٹ میں. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کسی سے پیچھے نہیں ہیں, اور یونیورسٹیز میں کالجز میں اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, اکیڈمکس میں بھی اچھے ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, کریٹیو ہے. میں یہ جو مشورہ آپ کو دے رہا تھا کہ کس دن چلتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کا ذرا سا ایک کرتے ہیں, کبھی KU میں جائیں گے, دیگر یونیورسٹیز میں اپنا, بالکل چلیں. تو سن رہے ہیں سر آپ, ہماری ٹیم سن رہی ہے, اگر تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس آئیڈیا کے بارے میں, ٹھیک ہے نا جی. تو کیسا لگا آپ کو یہ سیگمنٹ, آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. کل تو ملاقات آپ سے ہوگی اور زبردست سیگمنٹس لے کر آپ کے سامنے آئیں گے. زہیب اور ثروت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.